अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, रहम टीवी की जानिब से प्रोग्राम आलमी इशूज़ पर इस्लामी नुक्ता नज़र लेकर मलिक नदीम आबिद हाज़िर खिदमत है। हमारे साथ स्टूडियो में मारूफ स्कॉलर और मुफ्ती आज़म अमेरिका डॉक्टर मुनीर अहमद अखुंद साहब मौजूद हैं। मुफ्ती साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वेलकम टू द शो। थैंक यू। ख़वातीन और हज़रात, आज का प्रोग्राम भी लाइव है और हमेशा की तरह हम दो टॉपिक्स लेके आए हैं आपके इंटरेस्ट के लिए, आज जिन पे बात की जाएगी और मुफ्ती साहब से हम रहनुमाई लेंगे इन सवालात के बारे में। और हम चाहेंगे कि आप अपने क्वेश्चंस और अपने कमेंट्स के लिए रेडी रहिए। आप स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे कॉल करके हमें अपने कमेंट्स भी दे सकते हैं और अगर कोई सवाल है आपका तो आप सवाल भी कर सकते हैं। आज का पहला टॉपिक जो है वो इंडिया में बसने वाले 26 करोड़ मुसलमानों के बारे में है कि वो इंडिया के सप्रेसिव और डिप्रेसिव किस्म के हालात में रहते हुए अपना दीन इस्लाम पर किस तरह कारबंद रह सकते हैं और एज ए मुस्लिम अपनी शनाख्त को किस तरह कायम रख सकते हैं। सो ये तो एक हमारा बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। दूसरा टॉपिक जो हमारा ये वेस्टर्न वर्ल्ड की, स्पेशली अमेरिका और यूरोप की लाइफ के बारे में है कि अमेरिका और यूरोप में बसने वाले जो कपल्स हैं, जवान लड़कियां और लड़के हैं, शादी से पहले उनका मिलना क्या इस्लामी नुक्ता नज़र से जायज़ है, और अगर जायज़ है तो उसकी कोई हदूद मुतय्यन की है इस्लाम ने। तो इस बारे में भी हम इस्लामी नुक्ता नज़र के बारे में डिस्कस करेंगे, मुफ्ती साहब से रहनुमाई चाहेंगे। तो आज के पहले टॉपिक की तरफ चलते हैं। हम चलते हैं पहले इंडिया। मुफ्ती साहब, 26 करोड़ इंडिया में मुसलमान बसते हैं, वहाँ पे हालात, हिंदू जो एक्सट्रीमिस्ट हैं वो हर रोज़ मुसलमानों के जो लिविंग के हालात हैं, जो रहने के सिचुएशंस हैं, वो मुश्किल से मुश्किल तक किए जा रहे हैं। ना वो बीफ खा सकते हैं, अगर वो बीफ खाते हैं तो उनके ऊपर जुल्म व तशद्दुद के पहाड़ तोड़ दी जाते हैं। तो किस तरह आप रहनुमाई करेंगे हमारे इंडिया में बसने वाले मुसलमानों की कि वो अपने दीन पर भी कारबंद रहें, अपनी शनाख्त को भी कायम रखें और उसके बावजूद सेफ्टी और सिक्योरिटी के साथ भी उस माहौल में रह सकें। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। सबसे पहले मैं अप्रिशिएट करूँगा कि दोनों टॉपिक बहुत ज़बरदस्त रखे हैं, क्योंकि इंडिया के हवाले से आए दिन ख़बरें आ रही हैं कि वहाँ जुल्म तशद्दुद किया जाता है। और दूसरा टॉपिक जो है यहाँ के हवाले से बहुत अहम है कि शादी से पहले मंगनी हुई, आपस में बातचीत या निस्बत तय हुई, अब आपस में मेल मिलाप की हदूद क्या हैं। तो ज़ाहिर दीन इस्लाम ने उस हवाले से रहनुमाई की है। जहाँ तक पहले टॉपिक का ताल्लुक़ है, दीन इस्लाम आखिरी और एक मुस्तहकम दीन है, बल्कि यूँ कहना चाहिए कि तमाम अदियान समाविया का गुलदस्ता है। क्योंकि गुलिस्तान में एक फूल जो है से भरा हुआ हो तो अच्छा नहीं लगता, तो गुलिस्तान में हर रंग का फूल हो तो लुत्फ़ उसमें है। तो दीन इस्लाम का कमाल ये कि इस गुलदस्ते में हर रंग का फूल है। ये सारे नबियों पर भी ईमान रखता है और सारी आसमानी किताबों को मानता है, सारी कौमों की वैल्यूज़ का जो है गोया कि वो एहतराम करता है। तो दीन इस्लाम की जो बुनियाद है दो चीज़ों पर है, एक दियानत और दूसरा अदल। अदल और दियानत की दो इसकी बुनियादें हैं कि अदल और दियानत का दामन छूटना चाहिए, भले तुम्हें मजलूम बनना पड़े। ये वजह कि दीन इस्लाम जालिम बनना पसंद नहीं करता, मजलूम बन जाना पसंद करता है। लिहाजा हिंदुस्तान की सरजमीन पर आज देखें तो वहाँ मुसलमान जो आपको मजलूम तो नज़र आएगा, जालिम नज़र नहीं आएगा। और ये बल्कि दुनिया की हर जगह जहाँ पर ख़ुद हाकिमाना अगर नौयत भी है इस्लाम की, तो वहाँ पर भी वो सामने वाली अक़लियत के जुल्म को बर्दाश्त कर लेगा, लेकिन इस्लाम की तरफ से जुल्म हो उस पर यह गवारा नहीं है, क्योंकि अदल ही इसकी बुनियाद है। अदल और दियानत, अगर ये बुनियाद उसके हाथ से छूट गई तो आखिरी दीन होने के हवाले से जो इसको ख़ास इम्तियाज़ और शान हासिल है वो ख़त्म हो जाती है। तो हिंदुस्तान के अंदर जो शुनीद है कि वहाँ पर जैसे हिंदू एक्सट्रीमिस्ट जो है वो जुल्म ढाते हैं और मुसलमानों की मजहबी मामलात में मुदाखलत करते हैं। पहली बात तो यह है कि मजहबी मामलात में पूरी दुनिया इस बात की कायल है कि हर इंसान आज़ाद है। लिहाजा यहाँ तक कि तरक्की याफ्ता मुल्कों के अंदर मजहबी आज़ादी, अमेरिका यूरोप के अंदर हर एक को मजहबी आज़ादी है। ऐसे हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों को मजहबी आज़ादी होनी चाहिए, न सिर्फ आज़ादी होनी चाहिए बल्कि उनका हक़ होना चाहिए, क्योंकि मुसलमान हिंदुस्तान की एक बहुत बड़ी अक़लियत है। और आप जानते हैं कि मोहम्मद बिन कासिम और सुल्तान महमूद गज़नवी ने जब ये खित्ते सारे फ़तह किए हैं और ये दीन इस्लाम का परचम बुलंद हुआ, और फिर अंग्रेज़ ने जब मुदाखलत की, अंग्रेज़ जब आया है मुग़लिया दौर के आखिरी अदवार में और उसने वो कब्ज़ा करने के बाद अब ये उसकी तकसीम करके फिर हिंदुओं को उनके हवाले मुल्क कर दिया, तो हकीकत में आखिरी फरमा रवा जो है वो तो मुसलमान ही था।
تو لہذا مسلمانوں کی ایک بہت بڑی شناخت تھی. لہذا مذہبی آزادی ان کا نہ صرف یہ ہے کہ ان کی حق ہونا چاہیے، بلکہ ان کا واجب ہے کہ وہ اس کو دی جائے آزادی مسلمانوں کو، کیونکہ وہ مذہب پر عمل کر سکیں. لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ ہندو ایکسٹریمسٹ جو ہے مذہبی آزادی کے حوالے سے قدغن لگاتے ہیں اور ان کو پریشان کرتے ہیں، جبکہ دین اسلام کے اندر خود فلیکسیبلٹی ہے کہ معاشرتی، معاشی، اسی طرح کے سماجی بہت سے ایسے امور ہیں جس کے اندر دین اسلام جو ہے وہ کمپرومائز کرتا ہے اور اس کی کمپرومائز کرنے کی اجازت دیتا ہے. لہٰذا اسی طریقے سے مذہبی معاملات میں بھی بہت سے ایسی جزیات ہیں کہ جس میں جو اسلام کی جو رواداری کا باب ہے، وہ رواداری کے باب کے تحت دین اسلام جو ہے وہ جو آزادی دیتا ہے کہ بھی ٹھیک ہے اس میں ہم کمپرومائز کر لیتے ہیں. تو لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ فرائض و واجبات کو چھوڑ کر اس کے علاوہ جو مباحات ہیں یا مستحبات ہیں، اس کے اندر اگر وہاں کے مسلمان کمپرومائزنگ رویہ بھی اختیار کر لیں تو پھر بھی دین اسلام ان کے ہاتھ سے چھوٹتا نہیں ہے. جیسے آپ نے مثال دی کہ بیف نہیں کھا سکتے. اب ظاہر ہے کہ بیف ان کے مذہب کے اندر یہ کہ گو ماتا کا تصور ہے اور وہ اس کو ذبح ہوتے نہیں دیکھ سکتے، اور مسلمانوں کے ہاں اس کی اجازت ہے کہ آپ گوشت کھا سکتے ہیں. اب گائے کا گوشت کھانا مسلمانوں کی کوئی مذہبی شعار نہیں ہے یا یہ ان کے لیے فرض اور واجب نہیں ہے. تو جس طریقے سے اور بہت سی چیزیں انسان اپنی طبی جو وجوہات کی وجہ سے بہت سی گوشت چھوڑ دیتا ہے، یا اسی طریقے سے خارجی حالات اور موسمی اثرات کی وجہ سے انسان بہت سی چیزیں چھوڑ دیتا ہے، تو وہاں پر یہ اس قسم کے اگر مذہبی تصادم ہوتا ہے، اس وجہ سے اگر یہ گائے کا گوشت نہیں کھاتا تو کوئی مذاقہ نہیں ہے، اور دین اسلام کی طرف سے اس پر کوئی پابندی نہیں لگائی جائے گی کہ جان بوجھ کے کہ تم یہ گوشت کھا کر یہ بتاؤ کہ ہاں جی ہم مسلمان ہیں. تو ایسا ضروری نہیں ہے. تو ایسے معاملات جس میں کمپرومائز ہو سکتا ہے اور وہاں مسلمان کرتے بھی ہیں اور ان کو کرنا چاہیے، تاکہ امن اور سلامتی، باہمی امن اور یکجہتی کے ساتھ ہندوستان کے اندر مسلمان رہ سکیں. بہت شکریہ مفتی صاحب. خواتین و حضرات، جس طرح میں نے پہلے عرض کیا، یہ پروگرام ہمارا لائیو ہے. آپ اپنے سوالوں کے لیے کال کر سکتے ہیں، کامنٹس بھی کر سکتے ہیں، اور اگر کوئی رہنمائی چاہیے تو مفتی صاحب سے آپ رہنمائی بھی لے سکتے ہیں. مفتی صاحب، آپ نے فرمایا کہ بیف کھانا کوئی ہماری مجبوری نہیں ہے ایز اے مسلمان، تو کیا آپ انڈیا کے مسلمانوں کو یہ سجیسٹ کریں گے کہ دوسروں کے ہندوؤں کے مذہب کو رسپیکٹ کرتے ہوئے اگر بیف کھانا چھوڑ دیں گے تو کوئی پرابلم نہیں ہوگی؟ اب میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اصل میں عدم تصادم کا رویہ ہونا چاہیے، یعنی امن عامہ کی بڑی اہمیت ہے. اب امن عامہ اگر اس طرح پیدا ہوتا ہے کہ ایک مباح اور جائز چیز کو آپ چھوڑ دیں تو یہ امن عامہ قائم ہوتا ہے، تو پھر آپ کو ضرور اس کو اختیار کرنا چاہیے. جو بیف کھانا جو ہے ہمارے ہاں فرض و واجب نہیں ہے، ایک مباح ہے، ایک جائز ہم اس کو حلال سمجھتے ہیں. اور پھر میں نے بتایا کہ چھوڑنے کی وجوہات بہت سی ہوتی ہیں. ایک کہ آپ اس چیز کو حرام سمجھ کے چھوڑیں، یہ تو کفر ہے، اس لیے کہ حلال کی اللہ نے گائے اور آپ اس کو حرام سمجھتے ہیں، یہ تو کفر ہو جائے گا. لیکن آپ اپنی طبی جیسے مجبوری میں بہت سی چیز چھوڑ دیتے ہیں. اب شوگر کا ڈائبٹی کا مریض چینی چھوڑ دیتا ہے، اب چینی اللہ نے دنیا میں اتاری ہے، وہ میٹھا کھانا چھوڑ دیتا ہے، یا بلڈ پریشر کا مریض نمک کھانا چھوڑ دیتا ہے کہ نمک اللہ کی نعمت ہے. تو لیکن ایک خارجی ایک ایسی مجبوری ہے جس میں وہ چھوڑ رہا ہے، وہ اس کو حرام نہیں سمجھتا، یا اس کو ایسا نہیں کہ وہ اللہ کی نعمت نہیں سمجھتا. بالکل اسی طرح کہ وہاں کے مسلمان اگر بیف کھانا اس لیے چھوڑ دیں کہ بھئی وہ چونکہ سامنے والے جو ہمارے باہمی یہاں رہنے والے لوگ ہیں ان کا مذہبی تصور اس کے لیے ہے، اور وہ اس حوالے سے مذہبی تصادم پیدا ہوتا ہے اور امن عامہ کو نقصان پہنچتا ہے، تو چھوڑ دیں تو کوئی مذاق نہیں ہے اور ان کے اسلام میں کوئی کمی نہیں آئے گی. بہت شکریہ مفتی صاحب. یہ خواتین و حضرات، آپ نے یہ بڑی امپورٹنٹ بات سنی مفتی صاحب سے کہ یہ اگر آپ بیف کھانا چھوڑ دیں اور آپ کے علاقے میں اس سے امن پیدا ہوتا ہے تو بلکہ یہ میرا خیال ہے افضل ایک قسم کی عبادت کا حصہ اختیار ہو سکتا ہے کہ آپ اپنے علاقے میں دوسری جو مذہبی اقلیتیں یا اکثریتیں بھی کہہ سکتے ہیں ان کو رسپیکٹ کرتے ہوئے اگر بیف کھانا چھوڑ دیں تو آپ کے حالات بہتر ہوتے ہیں. تو وائی ناٹ. مفتی صاحب، پچھلے پروگرام میں ہم نے ڈسکس کیا تھا یہ ٹاپک کافی ڈیٹیل سے، لیکن چونکہ یہ اب انڈیا میں مسلمان اقلیت کا ذکر آ گیا تو میں چاہوں گا تھوڑا سا اس کو پھر ایک ڈفرینٹ آسپیکٹ سے ڈسکس کریں. سپریم کورٹ آف انڈیا نے ایک رولنگ دی تھی کہ جو انڈیا میں بسنے والے مسلمان ہیں ان کو 3 طلاقیں ایک وقت دینے کی اجازت نہیں ہوگی. تو کیا یہ مسلمانوں کی جو ایکچوئل ریلیجس بیلیف ہے اس میں انٹرفیرنس ہے یا اس پہ بھی کمپرومائز کیا جا سکتا ہے؟ اچھا پوائنٹ آپ نے اٹھایا. بالکل اس میں جو ان کو انٹرفیرنس کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ 3 طلاق دینا جو ہے یہ اس کا حق ہے. 3 طلاق دیتا ہے، 2 طلاق دیتا ہے، 1 طلاق دیتا ہے، کیونکہ 3 تک شریعت نے اس کو حق دیا ہے. اور ظاہر ہے اس کے مختلف احکام ہیں. وہ الگ بات ہے کہ دین اسلام نے اس کا طریقہ بتایا کہ طلاق تم نے کس طریقے سے دینی ہے.
تو 3 طلاق دینے اس کا حق ہے اور یہ شرعی طور پہ دے سکتا ہے اور اس کے باقاعدہ احکام موجود ہیں. لہذا اگر جو وہ دینا چاہتا ہے تو یہ گورنمنٹ آپ جو ہے انڈیا ایسی کوئی قدغن یا ایسا کوئی پابندی نہیں لگا سکتی کہ ان کو کہ آپ 3 طلاق نہ دیں، بلکہ نہ دینے پہ نہیں بلکہ دے تو اس کو 3 کنسیڈر نہیں کرتی، نہیں کر سکتے. نہیں. جی تو یہ تو بالکل ہی خلاف اسلام کی، تو قرآن کی نص قطعی کے خلاف ہے، کیونکہ نص قطعی کے اندر 3 دینے پر 3 ہی واقع ہوتی ہیں، اور جبکہ سپریم کورٹ قرآن سے گویا کہ تصادم کر رہی ہے. تو اس لیے قواعد شریعہ کی بنیادی جو قواعد ہوں گے ان کے ساتھ تصادم جہاں ہوگا وہاں کمپرومائز نہیں ہے، وہاں ہم اپنے دین اسلام ہی کی پہچان کو سامنے رکھیں گے. بہت شکریہ. ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہیں. السلام علیکم کالر، یو آر لائیو ان دی شو. وعلیکم السلام، کیسے ہیں؟ الحمدللہ. ماشاء اللہ، آپ کا پروگرام بہت اچھا، ہم باقاعدگی کے ساتھ دیکھتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ کوئی سوال پوچھ کے اسے رہنمائی حاصل کریں. بہت تو شکریہ. آج یہ سوال کر رہا تھا کہ جیسے کہ ہندوستان میں ایک جو ہے مسلمانوں کے ساتھ جو رویہ آ رہا ہے، اس کی وجہ ایک ہندو شاید یہ بھی سمجھتے ہیں کہ جب مسلمان یہاں حکمران تھے تو ان لوگوں نے ہمارے ساتھ ظلم و زیادتی کی، جبکہ ایسا نہیں ہے. اور دوسری چیز یہ بھی ایک دیکھنے میں آتی ہے ہندوستان میں کہ جو وہاں کے مسلمان ہیں تو وہ تعلیمی میدان میں جو یونیورسٹیز کالجز ہیں اور جو تجارتی معاملات ہیں اس میں بہت پیچھے نظر آتے ہیں. تو یہ بھی بعض لوگ کہتے ہیں کہ جان بوجھ کے وہاں مسلمانوں کو پیچھے رکھا گیا ہے تاکہ وہ ترقی کر کے دوسرے لوگوں سے آگے نہ ہو جائیں. تو اس صورت میں آپ کیا تجویز کریں گے وہاں کے جو رہنے والے مسلمان ہیں؟ بہت شکریہ جناب، تھینک یو سو مچ. آپ کا سوال بہت اچھا ہے. تو مفتی صاحب، یہ جو مسلم حکمران تھے یہ انڈیا کی تقسیم سے پہلے، ان میں سے کچھ نے کچھ ظلم تو کیے، تھوڑے بہت ظلم نہ بھی کیے تو اس زمانے میں جنگیں جو تھیں ان میں بڑی قتل و غارت گری ہوا کرتی تھی. جب وہ افغانستان سے اور دوسری جگہوں سے عربیہ سے جب مسلمان گئے، جنگیں ہوئیں، قتل و غارت گری ہوئی، وہ آج تک وہ بھارت کے جو ہندو ہیں وہ اس چیز کو بھلا نہیں پائے. اب وہ کہنا یہ ہے، جس طرح ہمارے کالر نے بھی کہا، یہ بلیف یہ ہے کہ جو مسلمانوں کے ساتھ کیا جا رہا ہے وہ ان مظالم کا، سو کالڈ مظالم کا بدلہ دیا جا رہا ہے. کس طرح ہندوستان میں بسنے والے مسلمان اپنی شناخت کو قائم رکھتے ہوئے انڈیا کے اور ہندوؤں کے اس جو پریجوڈس ہے، جو اس ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ ہے، اس کو کلیئر کر سکیں؟ وہ بہت اچھا سوال آپ نے کیا ہے. اصل میں بات وہی ہے کہ ہسٹری سے ناواقفیت کی دلیل ہے، کیونکہ تاریخ اٹھا کے دیکھیں، ہندو راجاؤں نے جو ظلم و ستم ڈھایا، برما کے اندر جو روہنگیا کے مسلمانوں کا سب آج بھی ہم دیکھتے ہیں، برما میں جو ظلم و ستم ڈھایا، خود انڈیا کے اندر جو ہے وہ ہندو راجاؤں نے ظلم و ستم ڈھایا، وہ ناقابل بیان ہے. مسلمانوں نے تو اس کے مقابلے میں ظلم نہیں بلکہ عدل دیا ہے، عدل و انصاف دیا، اور اس قدر عدل دیا کہ ہندو اپنے تشخص کے ساتھ موجود ہیں. اگر مسلمان اتنی کثرت سے وہاں حکمران آئے ہیں، اگر وہ ظلم و ستم ڈھاتے تو آج ہندوازم کا نام نہ ہوتا، وہاں کوئی ہندو اپنے آپ کو کہلواتا نہ. لیکن آپ نے دیکھیں آج بھی ہندوستان میں ہندو اکثریت موجود ہے، باوجود اس کے کہ جناب وہ سلطان محمود غزنوی کے بعد سے مغلیہ خاندان کے آخری فرمانروا تک کتنے بادشاہ آئے، لیکن سب مسلمان بادشاہوں نے کوئی ظلم و ستم نہیں کیا بلکہ پورا عدل و انصاف دیا اور دیانت اور عدل کے ساتھ حکومتیں کی ہیں. اگر جو وہ ظلم و ستم ڈھاتے اور ان کو قلع کما کرتے تو آج وہ ہندوازم کا نام لینے والا نہ ہوتا. لیکن آج دیکھ رہے ہیں کہ ہندو اکثریت کے ساتھ وہاں موجود ہے، اقلیت کے ساتھ نہیں، اکثریت کے ساتھ موجود ہے، اور مسلمان اقلیت کے ساتھ موجود ہے. اس کا مطلب ہے کہ یہ جھوٹا پروپیگنڈا ہے. ہندو مت کی جو اکثریت ہے وہ بمبانگ دور بتا رہی ہے کہ مسلمان حکمرانوں نے عدل اور دیانت سے کام لیا، ظلم نہیں کیا. اگر ظلم کیا ہوتا اور چنگیز خان کی طرح گردنیں کاٹی ہوتی، مینار بنائے ہوتے، تو وہاں کوئی ہندو جو ہے چلتا پھرتا آپ کو ہندوستان میں نظر نہ آتا. تو یہ بہت بڑی تہمت ہے، اور یہ کہنا ہم اس کا بدلہ لے رہے ہیں، یہ بھی ٹیکنیکلی اور عدالتی قانون میں یہ بھی ایک غلط ہے کہ جرم کس نے کیا، سزا آپ کس کو دیتے ہیں. یا تو باپ جرم کرے، بیٹے کو سزا دنیا کا کوئی آئین نہیں دیتا. اگر انہوں نے کیا بھی خدا نہ خواستہ تو پھر ان کی اولادوں نسلوں کو آپ کو سزا دینے کا حق نہیں. یہ بھی آئین اور عقل کے بالکل خلاف ہے، اور دنیا کی کوئی قوم اور سوسائٹی اس کو عدل نہیں کہے گی بلکہ یہ ہندوؤں کی طرف سے ظلم ہی قرار دے گی اس کو. بہت شکریہ مفتی صاحب. ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں، لیکن کالر ذرا 1 منٹ ہولڈ کیجیے گا، میں ایک فالو اپ کویشچن کر لوں. ایک سوشل میڈیا پہ ایک کویشچن آیا، جو ہندو ہیں وہ الزام لگاتے ہیں کہ مسلمان حکمران جو عربیہ سے اور افغانستان سے اور دوسرے اسلامک ملکوں سے آئے، انہوں نے تلوار کے زور پر زبردستی ہزاروں لاکھوں ہندوؤں کو مسلمان کیا. اس کے بارے میں کیا حقیقت ہے؟ پہلی بات تو یہ کہ تلوار کے زور پہ کوئی مسلمان ہو ہی نہیں سکتا،
یہ یاد رکھیں، لا اکراہ فی الدین قرآن میں ایک ایسا قانون بیان کر دیا کہ دین میں زبردستی ہو ہی نہیں سکتی. آپ زبردستی کسی کو مسلمان بنا ہی نہیں سکتے، کیونکہ دیکھو زبردستی کا تعلق جو ہے بدن کے ساتھ ہوتا ہے. ظاہری اعضاء پر آپ زبردستی لاگو کر سکتے ہیں، دل کے جو اندر اختیار اس پر آپ زبردستی کر ہی نہیں سکتے. اور ایمان اور اسلام دل کی ایکسیپٹنس کا نام ہے، دل میں اس مذہب کو قبول کرنے کا نام اسلام ہے. تو زبردستی اگر کوئی تلوار دکھا کے مسلمان کسی کو بنائے تو بنا ہی نہیں سکتا. جب بنا ہی نہیں سکتا تو اس کوشش کا فائدہ کیا ہے؟ کیونکہ اس کا تعلق تو دل سے ہے. آپ بدن سے آپ نے مجبور کر دیا، زبان سے اس کا کلمہ ظاہر کرا دیا تو کوئی بات نہیں ہے کہ دل کے اندر اس کا اسلام ہے ہی نہیں. دل میں تو وہی کفر لے کے بیٹھا ہے، وہ مسلمان ہے ہی نہیں. اور قرآن نے ایسے منافقین کو مسلمان مانا ہی نہیں ہے. لہٰذا یہ بہت بڑا دھوکہ ہے کہ زبردستی مسلمان کیا. بھائی زبردستی مسلمان کیا ہی نہیں جا سکتا، پاسبل ہی نہیں ہے. تو جب پاسبل نہیں، کیونکہ دل پر کسی کا اختیار نہیں ہے، بدن پر اختیار ہوتا ہے اور اس اختیار کا اعتبار نہیں ہے. دل پر اختیار نہیں ہے جس کا اعتبار ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی زبردستی مسلمان ہو ہی نہیں سکتا، نہ کیا جا سکتا ہے. اس لیے قرآن نے صاف کہہ دیا لا اکراہ فی الدین، اور دین میں کوئی زبردستی نہیں. اور دوسری بات یہ کہ یہ ایک بہت پروپیگنڈا ہے کہ تلوار سے اسلام پھیلا. پہلی بات جو کہ تلوار اٹھانے والے جو بازو تھے ان میں اسلام کیسے آیا؟ جنہوں نے تلوار اٹھائی وہ مسلمان کیسے ہوئے؟ کیونکہ تلوار اٹھانے سے پہلے وہ مسلمان ہو چکے، تبھی تلوار اٹھائی ہے. تو وہ کیسے مسلمان ہوئے؟ معلوم کو اسلام کی اخلاق، اسلام کی سچی دعوت اور دیانت اور عدل کے تصور کو دیکھ کر وہ متاثر ہو کر مسلمان ہوئے. اب انہوں نے ظلم کو مٹانے کے لیے تلوار اٹھائی، مظلوم کی مدد کے لیے تلوار اٹھائی، دیانت کو قائم کرنے کے لیے بددیانتی ختم کرنے کی تلوار اٹھائی ہے. لہذا دنیا کا یہ تو قانون ہے، موذی جانور کو، سانپ بچھو کو کوئی بھی زندہ نہیں چھوڑتا، اس کو قتل کرتا ہے. کوئی نہیں کہتا یار سانپ کی بھی اپنی ایک زندگی ہے، یا دیکھو بچھو کو بھی جینے کا حق ہے، کوئی نہیں کہتا فوج کو قتل کرتے ہیں. اسی طریقے انسانوں میں وہ طبقہ جو سانپ بچھو کی جگہ لے لے اور انسانی شکل میں سانپ اور بچھو ہو تو دنیا کا کوئی قانون اور کوئی آئین ان کو زندہ رہنے کا حق نہیں دیتا اور ان کو فوراً قتل کرتا ہے. بھلے وہ ملک کے باغی ہوں یا انسانوں کے لیے جو ہے وہ موذی ہوں، تو کوئی اس کی اجازت نہیں دیتا کہ یہ زندہ رہیں اور ان کی زندگی کو اہمیت دیں. بالکل اسی طریقے سے ظالموں کے ظلم کو مٹانے کے لیے ضرور تلوار اٹھائی انہوں نے، لیکن مظلوم پر کسی پر انہوں نے کبھی ہاتھ نہیں اٹھایا. اور یہ تاریخ گواہ ہے اور یہ پروپیگنڈا ہے کہ انہوں نے بڑا ظلم کیا. یہاں تک کہ بادشاہوں تو اتنی نرم خوئی کی. میں نے بتایا کہ اکثر ہندو مت ہونے کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان حاکموں نے کوئی ظلم نہیں کیا. یہاں تک کہ اکبر کے بادشاہ میں تو اتنی زیادہ مراد ہندوؤں کو دی گئی کہ ہندو مذہب جو ہے وہ اپنے تشخص کو اس نے بڑے واضح طریقے سے قائم کر لیا. ورنہ اور دنیا کی جتنے مذاہب آتے رہے کوئی تشخص اپنا قائم نہیں کر سکا. لیکن آریہ جو آئے تھے، آریہ نے اپنا تشخص قائم رکھا اور اس کو حاوی رکھنے کی کوشش کی. پھر مسلمان جو ہے انہوں نے اپنا تشخص قائم رکھا مذہبی اقدار کی وجہ سے. باقی سب قوموں کے تشخص مٹ گئے. کیوں کہ اکبر جیسے بادشاہ نے ہندوؤں کے اتنی مراعات کیا ہے، اتنی رعایتیں دی ہیں کہ ان کا تشخص جو مسلمانوں سے بھی اوپر ابھر کے آ گیا. تو ظلم کی بات کرتے ہیں، ظلم کا کوئی شائبہ نہیں ہے، یہ صرف ایک دھوکہ ہے. بہت شکریہ مفتی صاحب، اتنی تفصیل سے آپ نے ہمیں تاریخ سے بھی تھوڑا سا ڈیٹیل بتائی. میں تھوڑا سا اس میں ایک اور لاجیکل بات بھی ایڈ کرنا چاہوں گا مفتی صاحب آپ کی اجازت سے. سوویت یونین میں جس گھر میں قرآن پایا جاتا تھا اس گھر کے لوگوں کو نکال کے پھانسی دے دی جاتی تھی. پورے سوویت یونین میں کسی کو نماز پڑھنے کی اجازت نہیں تھی، نہ کسی کو مسجد قائم کرنے کی اجازت تھی. جس وقت USSR کا خاتمہ ہوا اور یہ انڈیپینڈنٹ سٹیٹس قائم ہوئی تو ایک دو نہیں لاکھوں کروڑوں کے حساب سے لوگ مسلمان نکلنا شروع ہوئے. ایکچولی کنورٹ نہیں ہوئے، انہوں نے شو کرنا شروع کیا کہ وہ مسلمان ہیں، یعنی سپریس تھے. آپ مجھے بتائیے کہ یہ جو مغل حکمرانوں کے جانے کے بعد، بھارت کے آزاد ہونے کے بعد کتنے لاکھوں یا کروڑوں لوگ ایسے نکلے جو واپس اسلام سے کنورٹ ہوئے ہندو کی طرف؟ کوئی بھی نہیں. میں نے کم از کم کوئی ایسا ہسٹری میں یہ واقعہ نہیں دیکھا. تو اس کا مطلب ہے کسی نے طاقت کے ذریعے کنورٹ نہیں کیا. طاقت کے ذریعے کنورٹ کیا ہوتا تو ان کو آزادی ملتے ہی وہ لوگ واپس ریورٹ ہو جاتے ہندوازم کی طرف. تو ہمارے ساتھ ایک کالر کافی دیر سے انتظار پہ ہیں. کالر السلام علیکم، یو آر لائیو ان دی شو. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی حضرت، آپ سے دریافت کرنا تھا کہ ہندوستان میں جو مسلمانوں پر زیادتیاں اور مظالم ہوتے ہیں وہ اب تو کسی سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں. اب تو اتنے واضح ہو گئے ہیں، اسپیشلی سوشل میڈیا کے بعد، اور اس کے ذریعے بہت جلدی خبریں پہنچ جاتی ہیں اور لائیو حالات دیکھنے کو مل جاتی ہیں. اچھا، تو جب ہم یہاں کے یعنی انڈیا سے باہر جو مسلمان لوگ ہیں ان سے ملاقات کرتے ہیں، ان سے بات کرتے ہیں،
تو وہ ایک ایسا تاثر دیتے ہیں کہ جیسے کہ کوئی ایسی خاص مشکل میں نہیں ہے وہ لوگ اور سب ٹھیک ہے، یعنی گویا کہ وہ اپنی حکومت کی کوئی برائی یا زیادتیوں کو شو کرنا نہیں چاہتے ہیں، اور وہ عام طور پہ تاثر دیتے ہیں کہ سب ٹھیک ہی ہے، کوئی جزوی طور پہ کہیں اکا دکا ایسے واقعات ہو جاتے ہیں تو یہ کوئی ایسی بگ ڈیل نہیں ہے. تو کیا یہ ان کا رویہ صحیح ہے؟ کیونکہ اس کے ذریعے وہ ایک پرابلم کو دبا رہے ہیں، اور جب پرابلم ہی ڈائگنوز نہیں ہوگی تو پھر اس کا حل کیسے سامنے آئے گا. اور دوسرا سوال یہ تھا کہ کیا اگر ان کی حکومت، ہندوستان کے مسلمانوں کی لوکل حکومت ان کا ساتھ نہیں دیتی ہے تو کیا ان کے لیے جائز ہے یا ان کو یہ کرنا چاہیے کہ وہ کسی عالمی ادارے سے کانٹیکٹ کریں، جیسے ایمنسٹی انٹرنیشنل ہے یا ہیومن رائٹس واچ کمیشنز ہیں، آرگنائزیشنز ہیں، کیا ایسے کسی اداروں سے لے کے کانٹیکٹ کر کے وہ اپنی مدد طلب کرنے کے حقدار ہیں؟ تو اس کو واضح کر دیجیے گا. جزاک اللہ خیر. بہت شکریہ جناب، بڑے امپورٹنٹ کویشچنز تھے. جی مفتی صاحب، یہ جو لوگ آ کے کہتے ہیں جی کہ سب اچھا ہے، صحیح، اس طرف انڈیا کے اس پار گھاس بالکل ہری ہے، صحیح بات، دودھ کی نہریں بہتی ہیں، صحیح، کیا یہ ان کا بیہیویئر، ایٹیٹیوڈ صحیح ہے؟ صحیح. بہت اچھا آپ نے کوشچن کیا. یہ اصل میں اس کی دو وجہ ہیں کہ وہاں کے لوگ آ کے جو یہ بات کہتے ہیں کہ جب سب ٹھیک ہے اور کوئی وہاں کی حکومت کی مخالفت نہیں کرتا، اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ کچھ سیاسی پابندیاں ان پہ ایسی ہیں، کوئی ایسی ان کے اوپر واچ ہے کہ وہ اس بات سے ڈرتے ہیں کہ اگر ہم نے ایسی کوئی بات کی اور بات لیک ہو گئی اور وہ واپس گئے تو وہیں پہ ایئرپورٹ پہ ان کی جو ہے وہ سرزن شروع ہو جائے گی اور ان کے جو پکڑ لیے جائیں گے کان کہ یہ تم نے یہ ایسا کیا. تو یہ میں نے سنا ہے کہ اس قسم کی کچھ پابندی ان پہ لگائی جاتی ہے کہ بالکل انسان بن کے رہنا ہے. لہٰذا اس خوف و دہشت میں یہاں پر وہ کہتے سب اچھا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اصل میں آپ کو پتہ تقسیم ہند کا جب مسئلہ ہے تو دو جماعتیں بڑی بنیں، ایک پاکستان مسلم لیگ اور دوسری کانگریس. تو کانگریس کے تصور کو فالو کرنے والے وہ ہندوستان میں رہ گئے، جو دو قومی نظریے کے قائل نہیں تھے. وہ یہ کہتے ہیں یک قومی نظریہ ہے، سب ایک ہی قوم ہے، بھلے کوئی مسلمان بھی ہو گیا ہے وہ مسلمان ہو کر کوئی الگ قوم نہیں بن گیا بلکہ سب ایک ہی خطے کے لوگ ہیں، کہ ان کے باپ دادا سب ہندو ہیں. اگر وہ مسلمان بن بھی گیا تو کوئی الگ قوم نہیں بنا، وہ اسی قوم ہی کا فرد ہے. لہذا ایک قومی نظریے کے تحت وہ ہندوستان کے اندر ہی رہنا چاہتے تھے. تو کانگریس کا وہ جو تصور چل رہا تھا اس وجہ سے بعض ایسے لوگ جو اس تصور کے ساتھ ریلیٹڈ ہیں وہ بھی جلدی سے برائی نہیں کرنا چاہتے تاکہ وہ انڈوز ہو جائے کہ مسلم لیگ نے جو دو قومی نظریہ اٹھایا تھا وہ درست تھا، کہ دو قومی نظریے کے نتیجے میں آزادی کے ساتھ مسلمان پاکستان کے اندر رہیں گے، اس لیے وہ پاکستان کو مانگ رہے ہیں. اس وجہ سے وہ اپنی اس تاریخی غلطی کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کی گفتگو میں آپ کا ساتھ نہیں دیتے اور کہتے ہیں بالکل ٹھیک ہے، ایوری تھنگ اوکے، ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہے. لیکن آج جیسے آپ بتا رہے سوشل میڈیا ہے، آج تو میڈیا اتنا آزاد ہے کہ پل پل کی خبریں ملتی ہیں کہ وہاں ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جاتے ہیں، مسجدوں پر پتھراؤ کیا جاتا ہے، امام مؤذن کو قتل کیا جاتا ہے، لاشیں گھسیٹی جاتی ہیں اور طرح طرح کے مظالم آئے دن نظر آتے ہیں. خام خواہ کی تہمت لگا دی کہ تم نے گائے ذبح کی ہے لہذا اس بندے کو گھسیٹا، ڈنڈوں سے مار مار کے اس کی جان لے لی جاتی ہے اور ٹوکوں اور تلواروں سے قتل کر دیا جاتا ہے کہ تم نے گائے قتل کی ہے. تو یہ سارے واقعی ظلم و ستم ڈھایا جاتا ہے. تو آپ کی جو دوسری بات ہے بالکل ٹھیک ہے کہ آئین کا دروازہ مسلمان کھٹکھٹائیں اور اجتماعی قوت کے ساتھ وہ آئین کا دروازہ کھٹکھٹائیں. اگر لوکل آئین اور لوکل سیکورٹی ادارے اگر ساتھ نہیں دیتے تو بالکل وہ بین الاقوامی جو قوتیں، عالمی جو قوانین ہیں، عالمی جو عدالتیں ہیں، عالمی عدالتوں کے اندر جو ہے وہ پڑھے لکھے لوگ جو ہے نا وہ وکیلوں کا ایک پینل پورا جو ہے وہ کیس کو سبمٹ کرے کہ یہاں جو ہے ایمنسٹی انٹرنیشنل کا جو ہے حقوق انسانی کا تصور اس کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، وہاں تو جانوروں سے بدتر سلوک مسلمانوں کے ساتھ کیا جا رہا ہے. تو عالمی اداروں کا دروازہ بالکل کھٹائیں کیونکہ عدل اور انصاف مانگنا ان کا بالکل حق ہے، اور حق کے لیے جمع ہو کر ایک بگ وائس اگر یہ عالمی اداروں کی طرف نہیں اٹھائیں گے اس وقت تک کوئی ان کو سننے والا نہیں. اور ہندوستان کی حد تک میں دیکھتا ہوں کہ وہاں پر وہ عدالتیں، وہاں کے سیکورٹی ادارے وہ خود بھی ذاتی طور پہ مجبور ہیں کیونکہ اب وہ ہندو ایکسٹریمزم جو لوگ کر رہے ہیں ان کے ووٹوں کے ساتھ حکومت بنی، اب وہ حکومت ان کے خلاف کیسے کر سکتی ہے. اس لیے عالمی اداروں سے رابطہ کرنا اور عالمی دروازے کو کھٹکھٹانا، عالمی عدالتوں میں اس کیس کو سبمٹ کرنا یہ بہت ضروری ہے. اس کے بغیر یہ بات آگے بڑھنا بہت دشوار نظر آتی ہے. بہت شکریہ مفتی صاحب، اتنے سینسٹیو مسئلے کا بھی آپ نے یہ حل بتایا. آپ مجھے یہ بتائیے، فالو اپ کویسچن میرے ذہن میں جو آتا ہے، جس وقت کسی غیر مسلم حکومت میں، غیر مسلم مملکت میں مسلمانوں پہ اگر ظلم اتنے بڑھ جاتے ہیں تو کیا ان پہ ہجرت واجب ہو جاتی ہے؟ اور دوسرا، اگر وہ ہجرت کر کے کسی اسلامک ملک میں جاتے ہیں
تو کیا وہ اسلامی ملک ان کو اسلامی نقطہ نظر کیا ہے ان کو ایکسیپٹ کرنے پہ اور ان کو ویلکم کرنے پہ مطلب مجبور ہے یا کوئی ان کی لمیٹیشنز ان کی بھی ہیں؟ بہت آپ نے گہرا سوال کیا اور اس کا بڑا باریک جواب ہے. وہ یہ ہے کہ آپ کا اپنا گھر ہے اور آپ کے اپنے گھر پر کوئی اگر دھاوا بول دیتا حملہ کر دیتا ہے اور آپ کو اذیت و تکلیف دیتا ہے تو اب آپ پر ہجرت واجب نہیں ہے. اس لیے کہ اب آپ کو تو اس سے لڑنا ہے, آپ نے مقابلہ کرنا ہے کیونکہ آپ کا اپنا گھر ہے. آپ اپنا گھر چھڑانے کو اس کو کیا حق ہے؟ تو آپ اپنی مدد کے لیے جو بھی دروازے کھٹکھٹا سکتے ہیں, جتنی بھی فریاد کر سکتے ہیں, آواز لگا سکتے ہیں, وہ آپ کو پوری کوشش کرنی ہے, کیونکہ یہ تو بہت بڑا ظلم ہے. ہندوستان مسلمان وہاں رہنے والے تو یہ سمجھا ہندوستان میرا وطن ہے, میرا اپنا گھر تھا, کیونکہ آخری فرما روا جب انگریز قابض ہوا تو آخری فرما روا تو مسلمان تھا. تو انگریز نے جو اپنی ریشہ دوانیوں کے ساتھ جو ہے ہندوستان کو کیپچر کر لیا, قبضہ کر لیا اور ہندوؤں کو اپنے ساتھ ملا لیا, ایک الگ قوت بن گئی اور نتیجہ مسلمانوں کو انہوں نے مٹانے کی کوشش کی اور اس کا مذہبی تشخص مٹانے کی کوشش کی. کیونکہ انگریز کو یہ تھا کہ ہم نے چونکہ ان سے وطن و ملک لیا ہے تو اس کو یہ خطرہ تھا کہ کہیں یہ دوبارہ سے ابھر کے نہ آ جائیں. لہذا آپ نے دیکھا کہ مسلمانوں کے تشخص کو وہاں مٹانے کی کیسی کوشش کی گئی, یہاں تک کہ مذہبی منافرتیں فرقہ وارانہ آگے لگائی گئیں. تو یہ سب کچھ کیا گیا. تو وہاں کا جو مسلمان ہے اور کانگریس کا بھی کے ساتھ جو علماء جمعیت علماء ہند جو شامل ہوئی تھی, اس کی اصل بنیاد یہ بھی تھی کہ وہ کہتے تھے یہ ہمارا اپنا وطن ہے, یہ ہمارا اپنا گھر ہے, ہم کسی کی ریشہ دوانی اور ظلم سے اپنا وطن کیوں چھوڑیں, کیونکہ آخری فرما روا ہمارا تھا, لہذا ملک ہمارا ہے, لہذا ان کے ظلم کو رکنا چاہیے, ہم یہاں سے ہجرت کیوں کریں. اس وجہ سے وہ اس پہ ڈٹے ہوئے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ ہجرت کر جائیں, تو بات ہوئی ہے کہ وہ یہی تو چاہتا ہے ہندوازم تو یہ چاہتے ہیں ہجرت کر جائیں. برما والے کہتے ہیں برما خالی کر دو, بنگلہ دیش جاؤ یا سعودیہ جاؤ, اور وہ بھی کہتے چلو خالی کرو. تو میں ہجرت کا فتویٰ نہیں دوں گا, میں یہ کہوں گا کہ وہاں ڈٹ کے مقابلہ کرنا ہے. اور مقابلے کے لیے آج سویلائز دنیا کے اندر آئین کا دروازہ ہے, قانون کا دروازہ ہے, یہاں عدل و انصاف کی دنیا ہے. اور یہ جو میں نے بتایا جیسے عالمی جو عدالتیں ان کے دروازے کھٹکھٹائیں, اور اقوام متحدہ بنا کس لیے, اس لیے بنا وہاں پر آ کے یہ مظلوم اپنی درخواستیں دیں, تو یہ دنیا کو ہلا کے رکھ دیں وہاں کے مظلوم مسلمان. انشاءاللہ یہ لوگ مدد کے لیے پہنچیں گے اور نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ ظلم سے باز آئیں گے. ان کو ظلم سے باز رکھنا ضروری ہے. ہجرت تو ان کا دشمن کا مطمع نظر ہے, پھر ہم ان کا مقصد پورا کر دیں گے, ہم کیوں ہندوستان خالی کریں. بالکل بجائے, ماشاءاللہ بہت اچھا لاجک آپ نے جواب دیا اس کا. ویسے وہ جو جس آخری حکمران کا آپ نے 2-3 دفعہ ذکر کیا نا, وہ جس وقت انگریز کہتے ہیں ان کے محل میں آئے, قلعے میں آئے, تو ان کو ان کے کسی خادم اعلیٰ نے کہا کہ ضلع سبحانی فوج آ گئی گوروں کی, تو آپ بھاگ لیجئے. تو پکڑے گئے. جب فوج پکڑ کے لے گئی تو ایک جرنیل نے ان سے پوچھا کہ آپ کو تو ہم نے بھاگنے کا موقع دیا, تو بھاگے کیوں نہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ کوئی تھا نہیں جو ہمیں جوتا پہناتا. سو جس ملک کے حکمران ایسے ہوں گے, وہ ہمارے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ اس حکمران کی وجہ سے ہی ہو رہا ہے. نہیں, یہ تو مسلمانوں کو تو اللہ نے دنیا میں جنت کا مزہ تو دینا ہے, اس لیے کیونکہ وہاں آخرت میں ایسی جوتے پہنائے جائیں گے, تھوڑی سی ریہرسل یہاں مسلمان ضرور کرتا ہے, کیونکہ وہاں کیسے رہیں گے. اس لیے یہ بھی مسلمان کی شان ہے. بالکل, تھینک یو ویری مچ. ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں. السلام علیکم کالر, یو آر لائیو ان دی شو. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. بہت بہت شکریہ. بڑا سینسیٹیو ٹاپک آپ لوگوں نے آج ٹیکل کیا ہے, بڑے زبردست طریقے سے رہنمائی فرمائے حضرت اور آپ ہماری. تو مجھے ایک کوشچن تھا کہ آج کل بڑا ٹرینڈ ہے انڈیا میں کہ یہ مسلم اور ہندو با دوسرے مذہب کی شادی کر لیتے ہیں آپس میں, کہتے ہیں کہ جی اگر کاٹو تو دونوں خون تو لال ہی نکلے گا, اور مذہب کے نام مذہب نے لوگوں کو ڈیوائڈ کیا ہوا ہے, تو کیا فرق پڑتا ہے, اب شادیاں ہو رہی ہیں اور ملنا جلانا ہو رہا ہے. بالکل ایک سے ہونے ایسا لگ رہا ہے کہ مسلمان ہندوؤں کو فرق ہی نہیں رہ گیا. یہ ٹرینڈ ہے آج کے انڈیا میں بڑا. جیسے ہمارے سارے یہ بالی ووڈ ہیروز وغیرہ بھی شادیاں کی ہوئی ہیں ہندوؤں سے, رائٹ, اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ بہت شکریہ, یہ بھی بہت ہی سینسیٹیو اور بہت ہی اچھا سوال ہے لاجیکلی. تھینک یو سو مچ. مفتی صاحب, بات تو بڑی لاجیکل ہے, کاٹیں گے تو لہو تو دونوں کا لال ہے. صحیح ہے, نہ تو اس میں کوئی ہندو لہو ہے, نہ کوئی کرسچن لہو ہے, نہ مسلمان لہو ہے. تو پھر یہ کیوں بکھیڑا ہم نے یہ بنایا ہوا ہے؟ بہت اچھا آپ نے سوال کیا, اور واقعی اس کی ضرورت پیش آتی ہے. تو کاٹو تو لہو تو ایک ہی رنگ کا ہے, تو پھر ہندوؤں کو چاہیے آپس میں بہن بھائی نکاح کریں, کیونکہ سب کا لوگ کاٹے تو لال ہی نکلتا ہے. ہندو بہن اور بھائی کا دونوں کا خون لال ہے, کسی کا گرین یا بلو نہیں ہے, تو آپس میں شادیاں کر لیں. تو بہن بھائی شادی کیوں نہیں کر سکتے, جبکہ بہن جیسی تو بہو لے کے آنی ہے انہوں نے, تو ہندو نے کیوں شادی کی؟ یا یہ کہ کسی مسلمان کے ساتھ ہندو لڑکی کیوں شادی کرتی ہے, بھائی کے ساتھ کر لے, اس لیے کہ بھائی کو کاٹو تو خون تو لال ہی نکلے گا.
تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ضرور کوئی حدود ہیں کہ یہ سگے بہن بھائی کا نکاح نہیں ہو پا رہا ہے، اس کا مطلب کوئی حدود ہیں، کوئی ہے یہاں پہ قدغن، کوئی رکاوٹ ہے، کوئی یہاں پر ایسا بیریئر ہے جس کی وجہ سے نکاح نہیں ہو پا رہا. بس وہی بیریئر جو ہے وہ ایک وسیع وائڈ نظر میں ہم دیکھیں تو مسلمان ہندو کے اندر بھی ہے کہ وہ مذہب کا بیریئر ایسا ہے دین اسلام کے حوالے سے. تو وہ مذہبی بیریئر ہے کہ مسلمان آدمی ہندو عورت سے یا ہندو آدمی جو مسلمان عورت سے نکاح نہیں کر سکتا. صرف اہل کتاب تک کی اجازت دی ہے، جو آسمانی کتابیں جن کے پاس ہے جیسے یہودی ہیں یا عیسائی ہیں، یہ اگر اپنے مذہب پر کاربند ہے، وہ عورت اگر مذہبی ہے تو اس عورت جو عیسائی یہودی کے ساتھ مسلمان مرد شادی کر سکتا ہے، اس میں بھی اپوزٹ نہیں کر سکتا کہ مرد عیسائی یہودی ہو اور مسلمان عورت ہو، کیونکہ اسلام چونکہ میں نے بتایا گلدستہ ہے، سارے پھولوں کا، سارے مذہبوں کا گلدستہ ہے، یار یہ اپر ہینڈ ہے. لہذا مرد جو مسلمان عیسائی یا یہودی عورت تو لا سکتا ہے، لیکن ہندو کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ میں نے بتایا کہ وہ مذہب کا بہت بڑا بیریئر ہے. اس وجہ سے وہاں اجازت مشرک کی مومن کے آپس میں شادی نہیں ہو سکتی، اور قرآن میں صاف اس سے منع کر دیا گیا ہے. لہذا یہ کہنا کہ جی خون ایک جیسا شادی کر لیں، اور پھر آپ کے فلم ساروں نے شادیاں کر رکھی ہیں، لہذا میرے علم میں تمہاری یہ ڈیٹیل نہیں ہے، لیکن جنرل فتویٰ یہی ہے کہ ہندو اگر عورت واقعی ہندو ہے اور مسلمان مرد کی شادی اس کے ساتھ وہ نکاح نہیں ہوتا، ایسا نکاح کرنا جائز نہیں ہے. مفتی صاحب یہ فالو اپ کوشچن ایک میرے ذہن میں بھی آیا جس وقت آپ یہ فرما رہے تھے، بڑی لاجیکل آپ نے تشریح دی ہے. ویسے تو بائی دا وے جانور کا خون بھی لال ہوتا ہے، جو لوگ یہ لاجک پیش کرتے ہیں تو ان کو کہیے آپ جانور کے ساتھ بھی شادی کر لیجئے، وہ کر بھی لیتے ہیں. بندر کے ساتھ شادی ہوئی شیر رائے کی، بندر ہی بندر کے ساتھ کرے گا مفتی صاحب، اب جو اپنے آپ کو انسان سمجھتا ہے وہ تو نہیں کرے گا. صحیح ہے. میرا فالو اپ کوشچن یہ ہے مفتی صاحب کہ جو مسلمان حکمرانوں نے آج سے 300 400 500 سال پہلے ہندو عورتوں کے ساتھ شادیاں کی، یا ہندو مردوں نے مسلمان عورتوں کے ساتھ شادیاں کی، ان کی جو نسلیں چل رہی ہیں ان کا کیا سٹیٹس ہے دین اسلام میں؟ اسلامی نقطہ نظر اس بارے میں کیا کہتا ہے؟ یہ اچھا آپ نے سوال کیا. اس میں ہے کہ میں نے جب ویسے بتایا کہ مشرک کے ساتھ یا مشرکہ کے ساتھ جو ہے وہ شادی اور نکاح نہیں ہو سکتا، لیکن اگر شادی ہوگی آگے اولادیں ہیں تو اس کو ہم ثابت النسب کہیں گے. یہ نسب ثابت ہے، مطلب یہ فلاں کا بیٹا ہے. اگر ایک مسلمان مرد اسے اور ہندوؤں سے شادی کی، لیکن یہ نکاح تو حرام ہے، لیکن اس تعلق کے نتیجے میں جو اولاد پیدا ہوئی اس کو ثابت النسب کہیں گے. اس کو ولد الزنا کا فتویٰ ہم نہیں دیں گے کہ وہ زنا کی اولاد ہے، زنا کی اولاد ہے. لہٰذا ایسے مردوں کو چاہیے کہ اگر وہ خالی ہندو عورت ہے اس سے الگ ہو جانا چاہیے، یا یہ کہ اس کو دین اسلام کا کلمہ پڑھا دیا جائے تو کلمہ پڑھ لے تو اس کے مطابق اسلام میں داخل ہو جائے گی. اسی طریقے سے مرد کا حکم ہے تو اس کو ثابت نسب کہیں گے. میرا خیال جہاں تک ہے ولد زنا نہیں کہا جائے گا. بہت شکریہ مفتی صاحب. ہمارے ساتھ ایک اور کالر ہیں. السلام علیکم کالر، یو آر لائیو ان دی شو. السلام علیکم. السلام علیکم، یو آر لائیو ان دی شو. السلام علیکم ڈاکٹر جعفر. جی وعلیکم السلام. ماشاء اللہ ڈاکٹر صاحب. ڈاکٹر صاحب کیسے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ میں گھر پہ ہوں. آپ سے ایک سوال ہے جی حکم. کہ پوری دنیا کے مسلمانوں کو آپس میں ملانے کے لیے آپ کے پاس کوئی فارمولا ہے؟ بہت خوبصورت سوال ہے ڈاکٹر صاحب. ویسے یہ تو جو OIC ہے ان کے پاس بھی جواب نہیں ہے، لیکن دیکھتے ہیں آج مفتی صاحب کے پاس جواب ہے کہ نہیں ہے. جی مفتی صاحب بتائیے. یہ تو بڑا اچھا سوال کر دیا، بڑا مشکل سوال کر دیا ڈاکٹر جعفر صاحب نے. بہت آپ نے دریا بکوزہ کر دیا، کوزے میں دریا بند کر دیا. اور اس کا بڑا اچھا اور بہت عمدہ اس کا حل موجود ہے، بڑا آسان ہے، بہت آسان ہے. وہ یہ کہ ہر مسلمان یہ آنکھ بند کر کے بیٹھ جائے، اپنے دل کو دوسرے مسلمان کی کدورت سے صاف کر دے. بس اپنے دل سے دوسرے مسلمان کا کینہ، بغض، حسد، عداوت اپنے دل سے نکال دے، اور وہ جو ہے ہر مسلمان کے ساتھ دل کی گہرائیوں کے ساتھ محبت کرے، اور ان کو اپنا اسلامی بھائی سمجھے، اپنا جو دینی بھائی سمجھے، اور ان کے ساتھ وہ دینی بھائی والی محبت اور جذبات اپنے دل میں پیدا کرے. کیونکہ دیکھیں حدیث میں آتا ہے کہ اپنی صفوں کو سیدھا کرو. اگر صفیں تم نماز میں ٹیڑھی کرو گے تو تمہارے دل ٹیڑھے ہو جائیں گے. اس کا مطلب دل کی بنیاد ہے. تو دل جب آپس میں پہلے جڑتے ہیں اس کے بعد جو ہے فزیکلی بندہ درست ہوتا ہے. جب دلی محبتیں جب کسی سے قائم ہوتی ہیں تو دلی محبتیں قائم ہونے کے بعد اب فزیکلی انسان جو ہے اس کے قریب آتا ہے. اگر دل میں محبت پیدا نہیں ہے تو ظاہر اپنے محبوب کے قریب جائے گا نہیں، کیونکہ اس سے عداوت ہے. تو سب سے پہلے دل. تو لہٰذا میں یہ بڑا آسان فارمولہ بتاتا ہوں. جو مسلمان دنیا میں اس وقت جو مجھے سن بھی رہا ہے، جہاں بیٹھا ہے آنکھ بند کر کے 5 منٹ کے لیے بیٹھ جائے کہ یا اللہ میں نے اپنے دل کو
سارے مسلمان بھائیوں کی قدورت، نفرت، عداوت، بغض سے صاف کر دیا، اور یا اللہ اس میں تو میری مدد کر، اس میں میں سب مسلمانوں سے دل کی گہرائیوں سے محبت کرتا ہوں۔ سب سے پہلے ہر بندہ یہ پہلا سٹیپ اٹھانا اس کا کام ہے۔ اب آپس میں محبت یکجہتی پیدا کرنا اللہ کا کام ہے، کیونکہ جب دل آپ کے سب مسلمانوں سے صاف ہو گئے، ایک دوسرے کا دعوت نہیں رہی۔ اب آپ اگر کسی اجتماع میں 10,000 مسلمانوں کو دیکھیں گے، ہر آدمی کو آپ پیار کی نگاہ سے دیکھیں گے، کسی پر آپ کو نہ کوئی آبجیکشن ہوگا، نہ کسی کی ہنسی بری لگے گی، نہ کسی کا رونا آپ کو برا لگے گا، کیونکہ آپ سب سے پیار کرتے ہیں۔ اور اسی بنیاد پر ایک صحابی کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں جنت کی بشارت دے دی۔ آپ نے فرمایا صحابہ سے کہ ایک جنتی ابھی آ رہا ہے، تمہیں جنتی دیکھنا ابھی آ رہا ہے، یہ بات کہی، سب منتظر ہو گئے، تو دیکھا تو حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے۔ اس کے بعد آپ اپنی گفتگو میں مصروف ہو گئے، پھر وہ دوسرے موقع فرمایا ابھی ایک جنتی آ رہا ہے، اس کو تم دیکھو، تھوڑی دیر بعد حذیفہ بن یمان آ کے 3 مرتبہ یہ موقع آیا۔ تو ایک نوجوان صحابی وہاں سے اٹھے اور وہ چلے گئے ان کے گھر حذیفہ بن یمان کے، اور کہا جی میرے اپنے ابا سے لڑائی جھگڑا ہو گیا ہے، میں آپ کے گھر رات گزار لوں؟ انہوں نے کہا کوئی بات نہیں، بالکل آؤ آؤ میرے بھتیجے آؤ۔ انہوں نے اپنے گھر رکھا۔ اب یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ نبی نے ان کو جنتی کس بیس پہ قرار دیا۔ اب رات کو دیکھا، عشاء پڑھی انہوں نے بھی عشاء پڑھ کے سو گئے۔ اب یہ منتظر ہے کہ یہ تہجد شاید پڑھیں گے، کوئی تہجد نہیں۔ فجر کی نماز اذان ہوئی، فجر پڑھنے کے لیے مسجد نبوی میں چلے گئے، یہ بھی ساتھ چلے گئے، واپس آئے، ناشتہ کیا، اپنے کام پہ کھیت پہ چلے گئے، وہاں سے واپس آئے، پھر نماز پڑھی۔ 3 دن انہوں نے دیکھا کہ عام روٹین ہے، کوئی خاص بات نہیں ہے، یہ تو ہر صحابی کرتا ہے، تو ان کو جنتی کیوں سرٹیفکیٹ دے دیا، دوسروں کو کیوں نہیں دیا؟ تو تیسرے دن انہوں نے کہا کہ اپنے کہا چچا جان اصل میں اندر کی بات یہ ہے کہ مجھے یہ نہیں، میرے ابا سے کوئی لڑائی نہیں ہوئی، اصل میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 موقعوں پہ فرمایا کہ جنتی آ رہا ہے، تو ہم نے دیکھا تو آپ آ رہے تھے، تو 3 دفعہ ایسا کہا، تو میں نے سوچا کہ آپ کون سا ایسا خاص عمل کرتے ہیں، ہم بھی وہ عمل کریں تاکہ دنیا میں جنت کے مستحق ہو جائے۔ تو یہ سوچا، اس لیے میں 3 دن آپ کے ساتھ رہا، لیکن میں نے دیکھا آپ نے تو کوئی خاص ایسا عمل کیا ہی نہیں، عام روٹین کے عمل سارے کرتے ہیں، تو نبی نے خاص آپ کو جنتی کیوں کہا؟ اب یہ سننے والی بات ہے۔ حذیفہ بن یمان نے بات کیا کی، انہوں نے یہ کہا اصل میں بات یہ ہے کہ بیٹا میں سب یہی اعمال کرتا ہوں جو سارے 5 نمازیں پڑھ کے اپنی مزدوری کرتا ہوں، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں کرتا، لیکن میں دل کی گہرائی سے ہر مسلمان بھائی سے سچی محبت کرتا ہوں۔ تو نبی نے فرمایا تھا کہ اسی محبت کی وجہ سے کہ ہر مسلمان سے سچی محبت رکھتا ہے، کسی کا عداوت و کینہ دل میں اس کے نہیں ہے، اسی وجہ سے دنیا میں اس کو اللہ نے جنت کا سرٹیفکیٹ دے دیا۔ تو یہ بات ہے، سب سے پہلے دلوں کو یہ کہہ کے صاف کر لیں، تو دیکھیں فزیکلی صفحے اللہ تبارک و تعالیٰ درست کر لیں گے، بالکل آسان فارمولہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مفتی صاحب اتنے مشکل سوال کا آپ نے اتنا آسان جواب دے دیا۔ تو ڈاکٹر جعفر صاحب آپ یقیناً پروگرام سن رہے ہوں گے اور دیکھ بھی رہے ہوں گے، تو میں نے اپنا دل سب کے لیے صاف کر لیا، اگر آپ کا دل بھی ہم سب کی طرف سے صاف ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اس میں برکت دیں گے، اس میں پیار محبت بڑھائیں گے، اور آپ یہ پیغام دوسرے لوگوں کو بھی دیجئے پلیز، کیونکہ ساری بات ہے دل کو، اپنے دل کو صاف کرنے کی۔ تو جو شخص اپنے دل کو صاف کرے گا وہ اس رسی کے ساتھ بنتا چلا جائے گا، اور وہ رسی جس کے بارے میں اللہ نے حکم دیا ہے کہ اس رسی کو مضبوطی سے تھام کے رکھو، تو اس رسی کو تھام ہی اس صورت سکیں گے جب ہمارا دل صاف ہوگا۔ ہمارے ساتھ ایک کال ہے۔ السلام علیکم کالر، یو آر لائیو ان دی شو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ ماشاءاللہ جی آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اور مقبولیت نصیب فرمائے، آپ حضرات کو خصوصاً حضرت مفتی اعظم صاحب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ جیسے ابھی انہوں نے ایک سوال کا، جیسے آپ نے ارشاد فرمایا اتنے مشکل سوال کو کتنی آسانی سے ماشاءاللہ حل کر دیا، کتنی آسانی سے۔ تو میرا ایک سوال جو ہے وہ ایک یہ ہے کہ جیسے اپریل اور 1 اپریل کو جو مسلمان ایک اپریل فول کے نام پر ساری دنیا کے اندر خاص کر مسلمان ملکوں میں یہ ایسی ایک روایت چل پڑی ہے کہ لوگوں کے جھوٹ سے مذاق کر کے تو ان کو کتنا اس کے اوپر وہ بیچارے کتنے سیریس اس میں حادثات بھی ہو گئے ہیں، وہ بھی ہے، تو اس کے بارے میں کچھ ارشاد فرمایا۔ دوسرا جو 3 اپریل کو کچھ یہاں پہ انگلینڈ میں ہوا کہ مسلمانوں کے ساتھ کوئی ایسا سلوک کرو تو پوائنٹ ملیں گے، یہی ابھی مجھے کسی نے خبر دی ہے، تو میں نے کہ یہ بھی آپ کے سامنے بات رکھی جائے۔ تو میرے یہ 2 سوال ہیں، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔ بہت شکریہ جناب، تھینک یو ویری مچ۔ اپریل فول اگر مذاق کے طور پہ منایا جائے مفتی صاحب، اس میں کوئی قدغن ہے، اس میں کوئی پرابلم ہے؟ تو آپ نے دونوں سوال بڑے اچھے اور سینسیٹیو بھی کیے ہیں۔
تو اپریل فول کا جہاں تک تعلق ہے، اصل میں مذاق کی کرنے کی بالکل دین اسلام نے اجازت دی ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی صحابہ سے مزاح فرماتے تھے، لیکن آپ سچا مزاح فرماتے تھے جس میں نہ تو کسی کی تحقیر ہوتی تھی، نہ استہزاء ہوتا تھا، نہ یہ کہ کوئی ایسا مزاح کر دیا کہ اس کو کوئی بہت زیادہ ایذا اور تکلیف پہنچ گئی، ایسا مزاح نہیں ہوتا تھا۔ ایسا مزاح فرماتے تھے کہ ایک صحابی آپ کے پاس آئے، کہا کہ مجھے اونٹ چاہیے، ایک لمبا سفر کرنا، بہت دور کی منزل ہے، آپ فرمایا ہم تمہیں اونٹ کے بچے پر سوار کریں گے، تو اس نے کہا نہیں بچہ تو نہیں جو پہنچ سکے گا، بہت دور منزل ہے، آپ جو اونٹ چاہیے، آپ فرمایا کہ اونٹ بھی تو کسی کا بچہ ہوگا نا۔ اب یہ ایک ایسا مزاح ہے جو بالکل سچا مزاح ہے، سچا مزاح ہے۔ تو بالکل اسی طریقے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مزاح فرمایا کرتے تھے۔ ایک بڑھیا نے کہا کہ جنت کی دعا کر دیں، آپ فرمایا کوئی بڑھیا جنت میں نہیں جائے گی، اور وہ روتی دھوتی گھر گئی، تو جناب اس نے کہا نبی نے جب کہہ دیا میرے لیے تو جنت میں جانے کی سبیل ہی نہیں ہے۔ شام میں جب بیٹا گھر آیا تو کیا اماں کیا ہوا؟ کہا کہ نبی نے آج یہ بات کہہ دی ہے کہ جب کوئی بڑھیا جنت میں نہیں جائے گی، اور میں جب کہ جنت کی دعا کروائی۔ اب وہ پریشان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے کہ یا رسول اللہ میری اماں تو بڑی پریشان ہے صبح سے۔ آپ فرمایا کہ نہیں کوئی بڑھیا جنت میں نہیں جائے گی، ہاں جوان کر کے جنت میں داخل کی جائے گی۔ انا انشأناہن انشاء فجعلناہن ابکارا، قرآن نے کہا ان کو کنواریاں بنا کے جوان کر کے جنتوں میں داخل کریں گے۔ تو یہ اب یہ کہ ایک ایسا مزاح ہے کہ بظاہر جو ایک وہ بات کیا ہے لیکن ہے حقیقت، تو حقیقت پر مبنی مزاح کی بالکل دین اسلام نے اجازت دی ہے، اور ایسا مزاح عام شب و روز زندگی میں لوگ کرتے ہی ہیں، تو اس میں کوئی مذاقہ نہیں، لیکن خاص 1 اپریل میں یہ مزاح کرنا، اور اس میں آپ دیکھیں ایسے ایسے مزاح کے لوگ حدود کا خیال نہیں کرتے، نتیجہ یہ کہ لوگوں کی موتیں ہو گئیں، ہارٹ اٹیک ہو گئے، اور ایسی بات کہہ دی کہ وہ آدمی جو ہے بالکل آپے سے باہر ہو گیا، تو بڑے واقعات ہیں۔ تو لہذا وہ رسم جو ہے اس کو بالکل کنڈم کیا جائے گا، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ لہذا وہ اپریل فول کے حوالے سے وہ اس طریقے سے کسی کو بیوقوف بنانا اور یہ مذاق کرنا یہ قطعاً جائز نہیں ہے۔ اور باقی جو دوسرا سوال ہے، دوسرا سوال ان کا 3 اپریل 3 اپریل 3 اپریل کے حوالے سے وہ مسلم پنش ڈے جو بنا ہے انگلینڈ کے اندر 3 اپریل کے حوالے سے ظاہر ہے، لیکن اس کی تو ابھی بارہ کوئی تصدیق نہیں ہو سکی کون لوگ ہیں کون گروپ ہے۔ اب یہ تو ملک کے جو سیکورٹی کے ادارے ہیں وہ اس کو انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں، اس کو واچ کر رہے ہیں، اور بالکل مائکروسکوپ سے دیکھ رہے ہیں کہ 3 اپریل کو اب کیا ہوتا ہے، کون ایسا کر رہے ہیں۔ باقی مسلمانوں کو چاہیے کہ احتیاط کریں، یہاں کی دنیا میں بھی، یورپ اور انگلینڈ کی دنیا میں بھی احتیاط کریں، بلا وجہ گھر سے باہر نہ نکلیں۔ اور وہ تو خود حدیث میں بھی فرمایا کہ بلا وجہ گھر سے باہر نکلنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اور یہ خوش بختی کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ بھی ہے، فرمایا بلا ضرورت گھر سے باہر نہ نکلیں۔ تو لہٰذا نکلنے کی ضرورت ہی نہیں، اپنے گھر کے اندر سیف اور ساؤنڈ بیٹھیں، اللہ کی عبادت میں لگیں، اور اگر کبھی نکلنا پڑے تو جو حدیث میں نبی فرمایا کہ الواحد شیطان والاثنان شیطانان، ایک آدمی نکلا فرمایا شیطان ہے، 2 نکلے 2 شیطان ہیں، والثلاثۃ رکب، 3 یہ جماعت ہے، اور ید اللہ علی الجماع، اور اللہ کی نصرت کا جماعت پر ہوتا ہے۔ تو 3 آدمیوں کی ٹولیاں بن کے نکلیں۔ نبی نے 2 کی بھی بعد میں اجازت دے دی کہ 2 آدمی کم سے کم جو نکلے، اکیلا نہ نکلے، اگر خدا نخواستہ کوئی ایسا حادثہ پیش آ جائے تو یہ کسی طرح کا دفاع کر سکے۔ تو اس حوالے سے اگر ضروری نکلنے پڑے تو بالکل نکل لیں، اور اللہ پر توکل کر کے اپنی احتیاطی تدابیر اپنے ساتھ بروکار لا کے دلیری کے ساتھ نکلیں، اور جو لوکل جو سیکورٹی کے ادارے ہیں، پولیس ہے، ان کے ساتھ رابطے میں رہیں۔ اگر کوئی ایسی ناگہانی صورت پیش آ گئی تو فوراً ان کو مطلع کریں۔ تو اس انداز سے ایک اسٹریٹجی بنا کے وہ یہ 3 اپریل کو گزاریں۔ باقی ہو سکتا ہے کسی وہ سر پھرنے نے یہ خط چھاپ دیا، ابھی اس کے امپیکٹ اس کا کیا ہے اس کے حقائق کا پتہ نہیں چلے۔ بہت شکریہ مفتی صاحب، احتیاط بہت ضروری ہے، اسپیشلی 3 اپریل کا جو یہ دھمکی ہے، یہ جو بات کر رہے ہیں، میرا خیال ہے تھوڑا سا احتیاط کر لیں تو کوئی حرج نہیں۔ ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں، کافی دیر سے انتظار میں ہیں۔ السلام علیکم کالر، یو آر لائیو ان دی شو۔ السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، یو آر لائیو ان دی شو۔ جی مجھے مفتی صاحب سے پوچھنا تھا، ابھی جو انہوں نے بتایا کہ مسلمان احتیاط کریں اور گوشت نہ کھائیں، تو مجھے پوچھنا تھا کہ اس طرح وہ ہندو اور زیادہ وہ نہیں ہو جائیں گے کہ بھئی ہماری بات مسلمان ڈر گئے اور انہوں نے مان لیا، اور وہ اس طریقے سے اور ڈیمانڈ کرنے لگ جائیں کل کو کہ چلو انہوں نے ڈر کے یہ چیز چھوڑی ہے، تو اس سے اور وہ ان کو کرنے لگ جائیں۔ اور دوسری بات ابھی ایک کالر نے جو کی تھی، جس کو مفتی صاحب نے بتایا کہ سارے مسلمان ایک دوسرے کو معاف کر دیں، تو کہنا تو یہ آسان ہے لیکن ہوتا بہت مشکل ہے۔ تو کوئی ایسی مختصر سی دعا وہ بتا دیں کہ جب بھی ہمارے دلوں میں کسی کے لیے کچھ آنے لگے اور ہم پڑھ کے دوبارہ سے کریں، یا ہم اللہ سے ہدایت مانگتے رہیں کہ بس اللہ میں ہم دوسروں کو معاف کریں، یہ دہراتے رہیں، یا کوئی دعا خاص کی ہے۔
بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ. مفتی صاحب, گاؤں ماتا کو چھوڑ دیا, بکرا ماما چھوڑ دیا, چکن چاچا چھوڑ دیا, تو پھر کھائیں گے کیا بیچارے یہ انڈیا میں رہنے والے مسلمان؟ بہت اچھا آپ نے سوال کیا, لیکن جنہوں نے کھایا تو ان کے ساتھ کیا ہوا, ان کے ساتھ کیا ہوا, اور مسلمان پھر کیا کر پائے؟ وہ ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے, ان کی لاش کو آگ لگا دی, ان کے گھر جلا دیے, تو کیا کیا؟ تو جہاں دلیری دکھانے کا یہ آپ کو ریئیکشن ملا اور کوئی مسلمان بول نہیں سکا, پورا محلہ چپ کر کے دیکھ رہا ہے, تو وہاں تو مسلمان اتنا مسکین ہے. آپ کی بات جو ہے, آپ نے بڑی دلیری والی بات کہی ہے, تو اب میں آپ سے زیادہ دلیر ہوں الحمدللہ, خوددار اور غیرت مند ہوں, لیکن بات وہی ہے, حکمت اور محبت سے دین کو لے کے چلنا سکھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ حکمت اور محبت سے چلیں. اس لیے کہ جنہوں نے دلیری دکھائی, آپ ان کا حال دیکھ لیں, سوشل میڈیا دیکھ رہا ہے, وہاں کی خبروں میں آیا کیا ہوا, وہ تو صرف تہمت لگا کر گھروں کو جلا دیتے ہیں, یہ گائے تم نے ذبح کی ہے, کھال کہیں کی کہیں ڈال دی, اور وہ بندے کو پکڑ کے کٹنا شروع کیا, ڈنڈوں سے مار مار کے ٹانگیں توڑ دی, اور پھر ٹوکوں کے اس کے ٹکڑے کر دیے. دنیا کا کوئی قانون نہیں بولا, دنیا کی کوئی سیکورٹی پولیس نہیں آئی, تو مطلب دلیری دکھا کے فائدہ کیا ہوا؟ تو وہ آپ یہ کہہ رہے ہیں, ہندو کہیں گے دیکھو ڈر گئے, کوئی بات نہیں. جہاں پر آپ یہ سمجھیں, اور یہ تو اسلام کا اصول ہے, جہاں آپ یہ سمجھیں کہ میری طاقت نہیں, قوت نہیں, ضعف ہے, اور میری جمعیت اتنی اسٹرانگ نہیں کہ میں مقابلہ دشمن کا کر سکوں, وہاں شریعت کا حکم ہے ڈر جائیں, وہاں ڈرنے کا حکم ہے, آپ پیچھے ہٹ جائیں, خاموش ہو جائیں. کیونکہ مکہ کی 13 سال کی زندگی میں صحابہ نے کیا کیا؟ نبی نے کہا صبر صبر, خاموش, نہیں ہاتھ نہیں اٹھانا, کیونکہ پتہ ہے کہ مٹھی بھر مسلمان, وہاں ان کا اپنا شہر ہے, مکہ والے ابھی ان کو چٹنی بنا دیں گے, لہذا صبر, خاموش. اللہ نے بھی اجازت نہیں دی کہ تم تلوار اٹھاؤ. اب اللہ سے زیادہ دلیر اور غیرت مند کون ہوگا؟ نبی سے زیادہ دلیر اور غیرت مند کون ہوگا؟ نبی غار ثور کے اندر چھپ رہا ہے. کیوں؟ کہ یہ حکمت کے تقاضے ہیں, اس کو بزدلی نہیں کہتے, اس کو حکمت کہتے ہیں. تو حکمت کے تقاضے ہیں, تو حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ گائے کا گوشت کھانا واجب اور فرض ہم پہ نہیں ہے, لہٰذا اگر اس سے آپ نہ کھا کے امن عامہ پیدا ہو سکے اور ان کا اعتراض شبہ دور ہو سکے, تو جو انصاف پسند طبقہ ہے مسلمانوں کے علاوہ دنیا میں, وہ کہے گا ہاں یار دیکھو جہاں کمپرومائز ہو سکا مسلمان تمہارے ساتھ کمپرومائز کر رہے ہیں. اب تم کہتے وہ اپنا قرآن بھی نہ پڑھیں, تم کہتے مسجدیں جلا دیں, تم کہتے یا نماز بھی نہ پڑھیں, نہیں بھئی یہ تو ٹو مچ ہے, ایسا نہیں ہوگا. تو اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ آپ مسلمان مظلوم بنیں گے, آپ کی آواز پوری دنیا سمجھے گی کہ ہاں یہ بات تو پتہ کی ہے, لہذا مسلمان کی مدد کی ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کن لوگوں کو کھڑا کر دیں. اس لیے جو ہے اس میں کوئی مذاکرہ نہیں ہے. اور جہاں تک جو ہے دوسرا سوال ہے, وہ آپ نے اچھا سوال کیا, خیر وہ بھی کوئی مشکل بات نہیں ہے. اصل میں بندے کا کام کوشش کرنا ہے. لیس للانسان الا ما سعی, اللہ نے ہمیں کوشش کا حکم دیا ہے, راستے پہ قدم رکھنے کو حکم. اس لیے آپ غور کریں, اہدنا الصراط المستقیم میں ہم ساری زندگی صرف صراط مستقیم یعنی راستہ مانگتے ہیں, منزل نہیں مانگتے, کیونکہ منزل تک پہنچنا اللہ نے ہم پر واجب ہی نہیں کیا. اللہ نے صرف یہ کہا صراط مستقیم پہ چلنا پر تمہاری ذمہ داری ہے, منزل پہ پہنچانا میرا کام ہے. لہذا ہم ساری زندگی راستہ مانگتے ہیں, یا اللہ صراط مستقیم دکھا دے, سیدھا راستہ دے دے, سیدھا راستہ دے دے. ہم منزل نہیں مانگ رہے, تو ہم راستے کے پابند ہیں. آپ یہ راستہ بھی اختیار کریں کہ اپنے دل کو متوجہ ہو کر قدورت سے نکالیں اور صاف کریں. یہ راستہ اختیار کرنا آپ کا کام, اور دلوں کو صاف کرنا اللہ تعالیٰ کا کام ہے. اور دعا جو آپ نے پوچھی, دعا بھی میں بتا دیتا ہوں. اس دعا کے بارے میں روایت میں حدیث میں آتا ہے کہ جو 3 مرتبہ یہ دعا میری امت کے لیے مانگے گا, اللہ تعالیٰ اس کو ابدالوں میں لکھ دیں گے. یعنی غوث, یہ جو ولایت کا بہت اونچا مقام ہے, جو غوث کے بعد ابدال کا مرتبہ ہوتا ہے. اور وہ کیا؟ اللہ مرم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اے اللہ امت محمدیہ پر رحم نازل فرما. اللہ مرم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ مرم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. 3 مرتبہ امت کے لیے رحمت کی دعا کریں. یہ کیا ہوگا کہ آپ کو اللہ اب ولایت کا وہ مقام ابدالوں والا اس میں لکھ دیں گے, اعزازی طور پہ اللہ وہ مقام عطا کر دیتے ہیں. تو یہ دعا کریں. بلکہ میں آپ کی بات سے یہ میں سجیسٹ کروں گا کہ مراقبے میں جب آپ بیٹھے ہیں اس وقت دل پر توجہ کرنے کے ساتھ اس کا ورد رکھیں, اللہ مرحم امت محمد, اور 40 مرتبہ کم از کم 40 سانس آپ جو ہے اس حالت میں گزاریں, اور ہر سانس میں یہ دعا پڑھ لیں. تو انشاءاللہ آپ دیکھیں آپ کا دل صاف ہوگا, اور دیکھو کس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ امت محمدیہ میں اجتماعیت پیدا کر دیں گے. سبحان اللہ, بہت شکریہ مفتی صاحب. آسٹریلیا سے ایک سوال آیا سوشل میڈیا پہ, چونکہ وقت ہمارے پاس بہت تھوڑا ہے, وقفہ بھی ہمیں کرنا ہے, لیکن مختصراً میں چاہوں گا اس کا جواب دیجیے. انہوں نے کہا کہ بھی ریسنٹلی کشمیر کی اسمبلی میں ایک مسلمان لیڈر نے پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگایا,
کیا اس طرح کا کام کرنا جب کہ مسلمان اس مملکت میں ایز اے مائنورٹی ہیں اور وہاں پہ ظلم و تشدد کے بازار گرم ہیں مسلمانوں کے خلاف، ایسا نعرہ لگا کہ ہندو اکثریت کو پروووک کرنا کیا ایک سینسیبل چیز ہے؟ اسلامی نقطہ نظر کیا کہتا ہے اس بارے میں؟ بہت اچھا اور سینسیٹیو سوال کیا ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ یہ نعرہ اگر انہوں نے لگا دیا اور جس پس منظر میں نعرہ انہوں نے لگایا اس میں کوئی مذاکرہ نہیں تھا۔ یہاں پر جو امریکہ میں بیٹھ کے ہم پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگاتے ہیں، امریکہ کو کوئی اعتراض نہیں ہوتا۔ ابھی 23 مارچ میں تو آج جو وہ ٹاؤن آف ہیمسٹڈ کے سامنے سارا دن جو ہے ہمارا پاکستان کا پرچم لہراتا رہا، کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہوا۔ اور ہندوستان زندہ باد کا جے ہند کا نعرہ یہیں پہ لگتا ہے، امریکہ کی بہت سی ایسی جگہوں پہ ان کو کوئی اعتراض نہیں ہوتا۔ پہلی سینسیبل بات ہے اگر اسے نعرہ لگایا پاکستان زندہ باد کا، کیونکہ ایک مذہبی رشتہ، کیونکہ مسلمان جو ہے یہ ایمان کے رشتوں سے جڑے ہوئے ہیں، یہ حدود جو ہے خطے کی حدود سے نہیں جڑے ہوئے، لہٰذا ایک ایران ہے اور دوسرا توران میں ہے، یہ ان کے دل آپس میں ایمان کے جو دھاگے سے جڑے ہوئے ہیں، یہ خطوں کی ہمارے یہاں کوئی اہمیت نہیں۔ اس لیے دین اسلام میں یہ سرحدوں کی کوئی اہمیت نہیں، پورا دین اسلام، پوری امت مسلمہ ایک ہے۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، دنیا کے کسی خطے پہ مسلمان کو کوئی تکلیف ہو تو دنیا کے دوسرے خطے کے مسلمان اس تکلیف کو محسوس کرے، لہٰذا اگر اس سے لگا دیا نعرہ تو سامنے ریئیکشن کوئی نہیں ہونا چاہیے تھا، وہ اس کو نارمل شے سمجھتے ہیں۔ ہاں اگر انہوں نے یہ سمجھا کہ اس نے ہمیں جو ہے وہ چڑھانے کے لیے کیا ہے، جیسے آج کل ہر بندہ یہ کہا ہمیں چڑھانے کے لیے پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگایا، تو ان کو لگانا نہیں چاہیے تھا کہ اگر وہاں کا ماحول ایسا ہے اور وہ اس ماحول میں اس کو ہضم نہیں کر پاتے تو ان کو پھر لگانا نہیں چاہیے تھا۔ وہ اس سلسلے میں احتیاط کرتے تاکہ ایسی کوئی بات نہ کہہ دیں کہ ظاہر ہے کہ پاکستان اور ہندوستان کی آپس میں ضد چل رہی ہے۔ یہ ایسی ہے جیسے پاکستان میں کوئی ہندوستان زندہ باد کا نعرہ لگا دے، میرا خیال میں اسمبلی میں اس کو معاف نہیں کیا جائے گا۔ بالکل اسی طریقے سے اگر اسے لگایا تو اس نے بھی اس ماحول کی جو تقاضے کی جو نزاکت کو نہیں سمجھا اور یہ نعرہ لگا کے یہ ایک نئی مشکل کھڑی کی، تو ان کو بھی احتیاط کرنی چاہیے۔ تو بات وہی ہے کہ جب تک دونوں گیو اینڈ ٹیک نہیں کریں گے اور آپس میں ایک دوسرے کو جو ہے افہام و تفہیم کے ساتھ نہیں چلیں گے تو دنیا کے امن آشتی مشکل ہے۔ ہر آدمی اگر جو ہے وہ اپنے جوش و جذبے میں رہے گا تو پھر کوئی منزل ایسی اتحاد و محبت کی پیدا ہونا یہ دشوار ہو جائے گی۔ بہت شکریہ مفتی صاحب۔ ہم جو ہی وقفے کا اعلان کرتے ہیں سوالوں کی بھرمار ہو جاتی ہے۔ اب یہ نیو دہلی سے ایک سوال آ گیا ہے سوشل میڈیا پہ، انہوں نے پوچھا کہ ہم یہاں پہ دیوالی وغیرہ کے اور ہولی وغیرہ کے جو مناتے ہیں تہوار، کیا دین اسلام میں، کیا اسلامی نقطہ نظر سے ہمیں اجازت ہے ان کے تہواروں میں شامل ہونے کی؟ بہت یہ زبردست، یہ تو دلی والوں کا سوال تو بہت ضروری تھا کیونکہ ہندوستان والوں کے لیے بیٹھے ہیں اور انڈیا سے سوال آنے چاہیے، اور یہ بہت اچھا سوال کیا۔ یہ مفتی اعظم ہند مفتی کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کفایت المفتی اپنا ان کا فتاوی مشہور، اس میں یہ بات لکھی ہے کہ ہولی دیوالی کے موقع پر جو ہے وہ ان کے لیے ہندوؤں کے لیے سبیل لگا دینا، ان کی انتظامی چیزوں میں مدد کر دینا، ان کو ڈونیشن کی ضرورت ہے ان کو ڈونیشن دے دینا، تو فرمایا یہ کریں، یہ اسلام کی رواداری اور امن عامہ کے لیے ضروری ہے، کیونکہ ہم ایک ہی ملک کے اندر دونوں قومیں رہ رہی ہیں، لہذا جب ان کی ایک دوسرے کے تہواروں میں اس حد تک اگر ہم مدد و تعاون نہیں کریں گے تو آپس میں شکایات پیدا ہوں گی، جس کے نتیجے میں آپس میں رہنا مشکل ہو جائے گا۔ کل ہماری جب عید تہوار آئے گا، عید تہوار پہ وہ ہمارے ساتھ ہماری مدد نہیں کریں گے اور پھر ہم پر جو ہے وہ کیچڑ اچھالیں گے تو پھر ہمیں پریشانی ہوگی۔ تو لہذا فرمایا کہ معاشرتی طور پر اسلام کی رواداری کا حق ہے کہ آپ ان کا اس حد تک ان کی مدد کریں، لیکن یہ ذہن میں رہے کہ ان کے جو یہ مذہبی تصور ہے اس کی عظمت آپ کے دل میں نہ ہو کہ آپ اس کے مذہبی تصور کو جو انڈوز کر رہے ہیں۔ ہاں یہ کہ وہ ایک اپنے مذہب پہ عمل کر رہے ہیں لہذا آپ ان کا تعاون کر رہے ہیں، سبیل پانی پلا دیا، ان کے انتظامی چیزوں میں انسلام میں آپ ان کی بالکل مدد کریں، اور اگر وہ مبارک دیتے ہیں آپ مبارک قبول کریں، آپ ان کو مبارک دیں کہ بھی آپ کا دین تہوار ہے، آپ کو مبارک ہو، اس پہ کوئی مذاکرہ نہیں۔ الفاظ کی حد تک بھی اگر آپ نے ان کے ساتھ یہ اشتراک نہ کیا تو شکایات بڑھیں گی اور ایک ہی خطے میں رہتے ہوئے پھر آپ کو دشواری ہو جائے گی۔ لہذا بالکل رواداری کا باب یہ ہے آپ ان کے زبان کی حد تک مبارک دیں اور ان کے ان معاملات میں جس قدر ہیلپ ہو سکتی کر سکتے۔ بہت شکریہ مفتی صاحب۔ ایک آخری میرا پرسنل کویسچن ہے، وہ ہمارے پروڈیوسر صاحب ناراض ہو رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں بھی وقفہ لینا ہے۔ پروڈیوسر صاحب ایک سوال میں کر لوں یار، پھر لے لیتے ہیں وقفہ، لاسٹ ون۔ مفتی صاحب آپ نے یہ ڈونیشنز کی بھی بات کی کہ ان کو ان کے تہواروں پہ ڈونیشن دینا بھی ٹھیک ہے۔ اب ہم جاتے ہیں انٹرفیتھ پروگراموں کے سلسلے میں، سیناگوگز میں بھی جاتے ہیں، ہم چرچ میں بھی جاتے ہیں، تو بعض اوقات جب بیٹھے ہوتے ہیں تو ڈبہ سامنے آ جاتا ہے، اس میں چندہ ڈالنا ایز اے مسلمان ہمارے لیے جائز ہے، اور وہ پیسہ کہاں پہ یوز ہوا ہمیں نہیں پتہ،
مذہب کی کس طرح اشاعت کے لیے، ان کے مذہب کی اشاعت کے لیے یوز ہوگا، کیا اس کا گناہ ہم پہ کوئی ہوگا؟ بہت اچھا سوال ہے. بالکل بالکل آپ چندہ دے سکتے ہیں. جیسے آپ انٹرفیئر میں ڈبہ ہے، آپ اس میں چندہ دے سکتے ہیں. وہ تو آپ کو پتہ ہے کس میں استعمال ہوگا، اسی چرچ کی بہتری کے لیے استعمال ہوگا. وہ عیسائی مشنریاں کام کریں گی. کیونکہ دیکھیں میں نے بتایا نا کہ مذہبی آزادی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے دور میں دے دی کہ مذہبی عبادت خانوں کو چھیڑنا نہیں، ان کے رہبائیوں کو مذہبی تعلیم دینا ہے، ان کے عہدوں سے معزول نہیں کرنا، جو ان کے مذہبی تصورات ہیں ان کا تم نے احترام کرنا. یہ اسلام کا یہ تو کمال ہے. یہ وسعت ظرفی کسی اور مذہب میں نہیں ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ ہر مذہب اسلام کے مقابلے میں کمپلیکس کا شکار ہے. اسلام جو بالکل کمپلیکس کا شکار نہیں، اس کے اتنا مضبوط اس علمی استدلال ہے، یہ آغوش کھول کے بیٹھا ہے. ہندوؤں کا اگر ان کے زیر سے ہندوؤں کا معبد چل رہا ہے، چلنے دو بھی ٹیمپل. عیسائیوں کا چل رہا ہے، چلنے دو بھائی. یہودیوں کے سنگاہ چلنے دو، کوئی پرواہ نہیں. اس لیے کہ اگر کل کو مذہبی تصادم اور ڈیبیٹ کے حوالے سے سامنے آئیں گے، اسلام جانتا ہے کہ میرے پاس ہر سوال کا جواب ہے اور میں ہر سوال کا منہ توڑ جواب دوں گا. مجھے کوئی پرواہ نہیں، میں محمد کا امتی ہوں اور اللہ کا یہ آخری دین ہے، یہ کامل و مکمل دین ہے. تو ہم تو کانفیڈنس سے کہتے ہیں آپ ہمارے زیر صاحب چرچ بھی چلائیں، سینگاگ بھی چلائیں، اور آپ چندہ لیتے ہیں، آپ کا چرچ بنا چندہ لے لیں، آپ کوئی بات نہیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. تو یہ تو کمال ہے اسلام کا. لیکن دوسرے مذہبوں کے اندر کمپلیکس ہے، لہٰذا انڈیا کے اندر یہ بھی ایک کمپلیکس ہے. ہندو مت اس بات سے پریشان ہے کہ ہندو اس دین اسلام کی دیانت اور عدل کے تصور کو دیکھ کر کتنے ہندو تیزی سے مسلمان ہو رہے ہیں، اور ہندوستان پریشان ہے کہ یار اگلے 10-20 سال میں یہ نہ ہو کہ اکثر مسلمانوں کی ہو جائے اور ہم اقلیت میں آ جائیں. تو یہ کمپلیکس تھا جس کے نتیجے میں آپ مسلمان پر ظلم ڈھایا جا رہا ہے. لہٰذا بالکل آپ وہ چندہ دے سکتے ہیں اور ان کے ساتھ خیر سگالی کے جذبات ان کے ساتھ بالکل کر سکتے ہیں، اس میں کوئی مذاکرہ نہیں ہے. یہاں تک اگر ہندو اور عیسائی آپ کی مسجد کے چندہ دیں، آپ وہ چندہ بھی قبول کر سکتے ہیں. وہ کہاں پہ یوز ہوگا؟ پوری مسجد بنانے میں یوز ہوگا. اچھا ہاں بالکل. صرف اتنا ہو کہ اس کے چندہ دینے سے کہ ایسا نہ ہو کہ کوئی ایسی پالیسی آپ کو پروموٹ کرے کہ یار یہاں یہ بھی کر دو، یہ تاکہ اسلام وہاں پر کو جو نقصان پہنچے. ایسی اگر کوئی ڈیمیج کرنے والا کوئی پالیسی دے کر چندہ دیتا ہے تو وہ چندہ لینا جائز نہیں. لیکن اگر چندہ دے کے بھول کے لو $10,000 مسجد بن رہی، $10,000 دی اور اپنے راہ کو چلا گیا، تو $10,000 بالکل مسجد پہ لگائیں، بالکل حلال ہے، جائز، اس کی اجازت ہے. واہ واہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ہمارے ایک دوست سے ڈاکٹر صاحب میرے ساتھ تھے لاسٹ ٹائم، ہم ایک چرچ میں گئے تو میں نے اس میں ڈبے میں پیسے ڈالے تو مجھ سے ناراض ہو گئے. تو ڈاکٹر صاحب سن لیجئے، میں نے آپ کو خاص طور پہ ریکویسٹ کی تھی پروگرام دیکھیے گا، اور میرا خیال ہے وہ دیکھ رہے ہیں. سن لیجئے جناب، آپ نے اب میرا خیال ہے بات کلیئر ہو گئی. تھینک یو ویری مچ. میرا خیال ہے اب ہم اپنے پروڈیوسر صاحب کو بھی ناراضگی ان کی دور کر لیں، وقفہ لے لیتے ہیں. خواتین و حضرات، آج کے پروگرام کو سپانسر کرنے کے لیے لاس ویگس سے، نیواڈا سے محمد طیب علی صاحب کے ہم شکر گزار ہیں کہ انہوں نے آج کا پروگرام سپانسر کیا. اشاعت دین کی ہماری اس ایفرٹ میں اگر آپ بھی حصہ ڈالنا چاہیں تو برائے مہربانی ہمارے ادارے کے ساتھ رابطہ قائم کیجیے. اور ایک وقفہ لیتے ہیں. ڈونٹ گو، اسٹے ود اس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said, whoever reads, memorizes the Quran and regards its permissible as permissible and its impermissible as impermissible, Allah subhanahu wa ta'ala will admit him into Jannah and allow him to intercede for 10 family members who were destined for hell. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said, whosoever recites the Quran and practice upon his commandment, the reciter's parents will be given a crown on the day of Qiyamah. The brightness of that crown will be more intense than the brightness of the sun. Learning and reading the Quran is an extremely important step for every Muslim. Darul Uloom Zakaria, New York, under the supervision of Grand Mufti of America, Mufti Munir Ahmed Akhoon, offers a Tahfidul Quran program for students to memorize and read the Quran and attain their ijazah. Our teaching method is highly structured with a proper balance of memorization and review of each lesson to ensure
what is learned is not lost. Boarding facilities are available for boys. We have very limited seats, so register now at almuniruniversity.org to secure your admission. کوئنز میڈیکل کیئر ڈاکٹر ناہید سلطانہ کی زیر نگرانی فیمیل ہیلتھ پروفیشنلز اور کمپیٹنٹ لیڈی ڈاکٹرز پر مشتمل ایک ہی لوکیشن پر قائم مکمل فیملی میڈیکل کیئر سینٹر. ویمن ہیلتھ کیئر، گائنیکالوجیکل ایگزامز، پیڈیاٹرکس، ایڈلٹ فزیکلز، ایکو کارڈیوگرامز، EKG ٹیسٹنگ، چلڈرن ویکسینیشنز، تمام انشورنس پلانز قابل قبول. جمیکا 7182062222، جیکسن ہائٹس 7186393311. ویلکم بیک ٹو رحم ٹی وی شو عالمی ایشوز پر اسلامی نقطہ نظر. مفتی اعظم امریکہ ڈاکٹر مفتی منیر احمد اخون صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں، اور ہم یہاں سے چلتے ہیں اپنے دوسرے ٹاپک کی طرف، جو آج کا ایک بڑا ہی امپورٹنٹ ٹاپک ہے. ویسٹرن ورلڈ میں، امریکہ اور یورپ میں یہ بڑا سیریس ایشو ہے. کیا اسلام اجازت دیتا ہے شادی سے پہلے لڑکی اور لڑکے کی ملاقات کا؟ اور اگر دیتا ہے تو کیا اس کی حدود متعین ہیں؟ اور اگر حدود متعین ہیں تو کیا حدود ہیں، اور ان حدود کی تجاوز کرنے پہ کیا سزا یا کیا رکاوٹ دی جا سکتی ہے؟ مفتی صاحب، اسلامی نقطہ نظر شادی سے پہلے لڑکی اور لڑکے کی ملاقات کا کیا آپ ہمیں گائیڈنس دیں گے، کیا رہنمائی فرمائیں گے؟ اس حوالے سے ظاہر ہے کہ دین اسلام جو ایک آسمانی دین ہے اور ایک مستحکم اس کا ایک اصول ہے، اور اس اصول کے سائے میں یہ معاشی، معاشرتی، سماجی اور یہاں تک کہ مذہبی معاملات میں بھی اس نے ایک حد بندی کر رکھی ہے. ان حدود میں رہتے ہوئے دین اسلام نے ہر چیز کی اجازت دی ہے. حدود سے تجاوز دین اسلام کو پسند نہیں ہے. خود قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرما دیا، ان اللہ لا یحب المعتدین، حدود سے تجاوز کرنے والوں کو اللہ تبارک و تعالی پسند نہیں کرتا. اب نکاح جو معاملہ ہے یہ صرف اسلامی نہیں تصور نہیں ہے، یہ انسانی تصور ہے. جب سے انسانیت وجود میں آئی ہے یہ نکاح کا سلسلہ چل رہا ہے. اسی طریقے سے دین اسلام نے جب یہ نکاح کے تصور کو سامنے رکھا، اس کو انڈوز کیا، اور ظاہر ہے کہ اس میں نکاح کا تعلق جو دل کی خوشی کے ساتھ ہے. تبھی قرآن کریم نے کہا کہ فَنْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، عورتوں میں جو تمہیں اچھی لگتی ہیں، جو تمہیں پسند آتی ہیں، ان سے تم نکاح کرو. 2 کرو، 3 کرو، 4 کرو. تو یہ اجازت دی 4 تک نکاحوں کی. تو گویا کہ یہ پسند کے ساتھ اس کا تعلق ہے. بہت سے معاشروں میں ہوتا ہے کہ اماں نے پسند کر لیا، بچے نے اس کو اوکے کر دیا، شادی ہوگی. باپ نے پسند کر لیا، یہ ایک سعادت مندی ہے، اولادیں اس کو قبول کر لیتی ہیں. لیکن یہ اختیار شریعت نے لڑکا لڑکی کو دیا ہے کہ وہ اپنی پسند ناپسند کا اظہار کرے، اور اگر اس کے سامنے اس کی ڈیٹیل آتی ہے کہ یہ لڑکا تمہارے لیے تجویز کیا ہے تو اس کو اختیار کرے یا انکار کرے، یہ لڑکی کو حق دیا گیا ہے. تو بالکل اسی طریقے سے یہاں کی دنیا میں بھی جب یہ نکاح کی کارروائی ہوتی ہے تو ظاہر ہے کہ لڑکا یا لڑکی دیکھنے دکھانے کا معاملہ چلتا ہے. تو فیملیز آتی ہیں ایک دوسرے کے پاس، ملاقات کرتی ہیں، لڑکی کو دیکھتی ہیں یا لڑکے کو دیکھتی ہیں. تو اس میں دین اسلام نے بالکل جو اس کی اجازت دی ہے، بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم انظر الیہ کے الفاظ استعمال کیے کہ اس کو دیکھ لو، لڑکی کو دیکھ لو، لڑکی دیکھ کر اسے شادی کرو. بعض فقہ نے تو اس کو وجوبی حکم قرار دے دیا کہ امر کا صیغہ فرمایا، لہذا واجب لڑکی دیکھو پہلے پھر شادی کرو. اور لیکن یہ ہے کہ جمہور کا مسلک یہ ہے کہ یہ استحبابی حکم ہے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور جگہوں پہ لا ینبغی کا لفظ استعمال کیا، کہ لا حرج کا لفظ استعمال کیا. کوئی مذاکرہ نہیں کہ لڑکی کو دیکھ لو، اس کا مطلب واجب نہیں ہے، مستحب اور بہتر ہے کہ آپ لڑکی کو دیکھ لیں، لڑکی لڑکے کو ایک نظر دیکھ لیں. تو اس کے لیے دین اسلام نے یہ تصور دیکھا ہے کہ فیملیز کی موجودگی میں لڑکا لڑکی ایک دوسرے کو دیکھ لیں. اب دیکھنے کی حد کیا ہے اس کے بارے میں جمہور فقہا کا مسلک یہ ہے کہ ہاتھ پیر اور چہرہ جو ہے یہ دیکھ سکتا ہے، اور ظاہر ہے کہ باقی بدن جو ہے عبایا وغیرہ کے ساتھ جو ہے کپڑوں سے ڈھپا ہوا ہوگا، اور اسی سے اس کی چال ڈال قد کاٹ کا پتہ چل جائے گا. لیکن یہ چیزیں یہ 3 اعضاء دیکھ کے وہ فیصلہ کر سکتا ہے کہ ہاں یہ لڑکی مجھے قبول ہے یا قبول نہیں ہے. ان حدود میں رہتے ہوئے تو اگر جو ہے رشتے کو اگر پسند کیا جاتا ہے تو دین اسلام اس کو ایکسیپٹ کرتا ہے. مفتی صاحب، ہمارے ہاں جو جنرل ٹرینڈ ہے، میں پاکستان کی بات کروں گا، وہاں پہ نہ صرف لڑکیوں کا بلکہ لڑکوں کا بھی شادی جو ہے وہ اسی طرح زبردستی پیرنٹس کر دیتے ہیں. یہ ایک ایکسٹریم ہے.
دوسری ویسٹرن ورلڈ میں جو یہ ڈیٹنگ کا تصور اور کئی مہینے بلکہ کئی سال ملتے رہنا، باہر جانا اور حدود کو کراس کرنا، یہ دوسری ایکسٹریم ہے. تو ان کا کوئی درمیانی کوئی رستہ ہم اختیار کر سکتے ہیں کہ نہ تو زبردستی لڑکی لڑکے کی شادی کی جائے جس طرح پاکستان میں ہوتی ہے. میری جب شادی ہوئی تھی تو میں خود بھی بتا دوں، میں نے نکاح سے پہلے اپنی بیوی کو دیکھا تک نہیں تھا، لیکن شکر ہے الحمدللہ آئی تھنک آئی گاٹ دا بیسٹ ڈیل. لیکن یہ جو دو ایکسٹریمز ہیں ان میں ہم کہاں پہ مڈل رستہ کہاں سے ہم تلاش کر سکتے ہیں؟ بہت اچھا آپ نے پوائنٹ اٹھایا. بالکل یہ اس کے درمیان ہونا چاہیے، اس لیے کہ دین اسلام اعتدال کا مذہب ہے. اعتدال اور توازن اس دین اسلام کی خوبصورتی ہے. نہ یہ ایکسٹریم ہونا چاہیے کہ نہیں اسی لڑکے سے ہی شادی کرنی ہے یا اسی لڑکی سے کرنی ہے، جیسے ہمارے ملکوں میں زبردستی. اور مزے کی بات ہے کہ زبردستی تو شادی ہوتی بھی نہیں ہے. اگر لڑکیوں کو زبردستی مجبور کر کے اور نکاح اگر کر بھی دیا تو شریعت میں نکاح ہوتا ہی نہیں ہے. یا لڑکے کو زبردستی مجبور کر کے شادی کر بھی دی تو شادی ہوتی نہیں ہے. اس لیے جو ہے ان کی رضامندی بہت ضروری ہوتی ہے. وہ الگ بات ہے کہ انسان جو کاؤنسلنگ کر کے والدین اس کو قائل کریں، اس کو جو بھی مثبت اور منفی پہلو بتا کے اس کو قائل کر لیں کہ یار یہ لڑکی تمہارے لیے اچھی ہے، اور وہ اس کو ایکسیپٹ کر لے، اب وہاں شادی کریں. کیونکہ شادی کا معاملہ دلوں کا سودا ہے. دلوں کا معاملہ آپ زبردستی دو کو رسی میں باندھ دیں اور دل آپس میں ملے نا تو یہ بالکل پھیکا تعلق ہے ساری زندگی کا، اور یہ ایک دوسرے کے لیے اذیت بنیں گے، اور حقوق کو جب ایک دوسرے کے تلف کریں گے تو اللہ کے یہاں الگ گناہ گار ہوں گے. اس لیے وہاں جو زبردستی جو کی جاتی ہے، پھر یہ کہ برادریوں کے حوالے سے وہاں زبردستی کی جاتی ہے، یا یہ کہ زبان دے دی ہم نے فلاں چچا کو ماموں کو لہذا اب زبردستی کی جاتی ہے، تو اس قسم میں اسلام میں ایسا تصور نہیں ہے. اور باقی یہاں کی جو صورتحال آپ نے بتائی یہ دوسرے ایکسٹریم میں چلے گئے ہیں، یہ بھی غلط ہے کہ وہ لڑکا لڑکی پڑھتے ہی ایک دوسرے کو کہ ہم ایک دوسرے کو پڑھ رہے ہیں. اب وہ پڑھتے پڑھتے سال ہو جاتا ہے، ابھی تک ڈگری نہیں، گریجویٹ نہیں ہوتے، اور آخر میں فیصلہ کیا ہوتا ہے؟ وہ یہ ہوتا ہے کہ نہیں پسند نہیں ہے، یا خدا نہ خواستہ بچہ ہو گیا، اب وہ جو ابورشن کرواتے پھرتے ہیں. یہ صبح شام کے واقعات ہیں، یہ بھی غلط ہے، وہ بھی غلط ہے. بیچ کا راستہ یہ ہے کہ والدین کو بھی تحمل کے ساتھ جو ہے وہ لڑکا لڑکی کے حوالے سے وہ چیزیں سامنے رکھنی چاہیے، اور وہ اپنی خوش دلی کے ساتھ اس کو قبول کر لیں. اور اس کے لیے بہترین جو ہے صورت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم استخارے کی بتائی ہے. میں جو اہم ترین کام زندگی کا کرو تو استخارہ کرو. اور اہم کاموں میں ایک تو یہ شادی کو قرار دیا، ایک مکان خریدنے کو قرار دیا، ایک اپنی سواری غلام خریدنے کو. یہ اہم ترین کام زندگی کے ہیں. تو استخارہ کرو. استخارہ مسنونہ کر کے اب اللہ سے آپ پوچھیں گے کہ یہ شادی یہ رشتہ ملے خیر یا نہیں، تو ظاہر اللہ عالم الغیبی و شہادہ ہے. ہم تو ظاہری رنگ و روپ دیکھتے ہیں، ہم تو کہتے ہیں چاندی جیسا بدن اور سونے جیسے بال ہو تو بس صحیح ہے، ہم لڑکی قبول ہے. تبھی یہاں کے ہمارے لونڈے جو ہے یہاں گوریوں پہ مرتے پھرتے ہیں، تو نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ وہ گوریاں کل کو کیا بچے پیدا ہوتی ہیں وہ چرچ میں لے کے چلی جاتی ہیں. اور یہاں تک ایسے ایسے بچے ہیں کہ وہ جمعے کو چرچ میں، جمعے کو مسجد میں آتے ہیں اور سنڈے کو چرچ میں جاتے ہیں. تو مطلب ہے کہ ان سے پوچھے تو یو آر مسلم، کہتے ہیں وی آر بوتھ، ہم دونوں ہی، ہم مسلمان بھی ہیں عیسائی بھی ہیں. اب یہ آپ نے کیا کیا؟ اس کا مطلب ہے کہ آپ نے اپنی ظاہری نظر سے فیصلہ کیا، اور قرآن نے کہا کہ ظاہری نظر سے دیکھ کے جو اپنے لیے خیر جس کو سمجھ رہے ہو سکتا ہے تمہارے لیے وہ شر ہو. ایسا نہ کریں، استخارہ کریں. استخارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ جو آپ کی رہنمائی کر دے اس کے مطابق فیصلہ کریں گے، انشاءاللہ کبھی ندامت نہیں ہوگی. بہت شکریہ مفتی صاحب. یہ بتائیے کہ ویسٹرن ورلڈ میں اسپیشلی امریکہ میں اور یورپ میں بھی ہوگا، یہ آن لائن ڈیٹنگ سروسز ہیں. آن لائن ڈیٹنگ سروسز کو ان کی کامیابی کو دیکھتے ہوئے ہمارے مسلمانوں نے بھی یہ کام شروع کر دیا ہے، آن لائن شادی سروس شروع کر دی ہے. اب وہ یہ ہے کہ لڑکی لڑکا آن لائن اپنے پروفائل ڈالتے ہیں، اس کے بعد اگر کوئی میچ ہوتا ہے وہ آپس میں ملتے ہیں، مل کے پھر دیکھتے ہیں کہ if they actually match with each other's personality. تو اس کی کیا کوئی حدود متعین کی گئی ہیں؟ اسلامی نقطہ نظر کیا ہے اس قسم کی سچویشن میں؟ لڑکی اور لڑکا کیا والدین کی رضامندی کے بغیر ایک دوسرے سے مل سکتے ہیں شادی کی نیت سے اسپیشلی؟ اچھا، اس میں ایسا ہے کہ یہ آن لائن پروفائل اگر ڈال دی اور پروفائل ڈال کے ویسے شادی.com بہت سی ایسی ویب سائٹ بنی ہوئی ہیں، تو وہ اس میں کوئی مذاکرہ نہیں. آپ نے اپنی ریکوائرمنٹ ڈال دی مجھے ایسی لڑکی چاہیے یا مجھے ایسا لڑکا چاہیے، تو وہ پھر میچ کر کے کہ یہ لڑکی آپ کے اس کے مطابق ہے، اب وہ دیکھ لیتے ہاں. اب اس کے بعد ایک دوسرے سے ملنے کی ترتیب بناتے ہیں. وہ جو ملنے کی ترتیب میں نے بتایا وہ والدین کی موجودگی میں ہونا چاہیے، بڑوں کی موجودگی میں ہونا چاہیے. اب اگر خود اکیلے مل رہے ہیں تو اس کا طریقہ پھر اس کی بھی حدود ہے.
بھائی ایک ملاقات ہو کہ جس کے اندر انہوں نے ایک دوسرے کا چہرہ مورا دیکھ لیا, ایک دوسرے سے بات چیت کر لی, اندازہ ہو گیا کہ جب زبان میں وہ لکنت نہیں ہے, گونگا نہیں ہے یا بہرا نہیں ہے, فزیکلی طور پہ ٹھیک ہے, بات چیت کر رہا ہے, تو اتنے تک انہوں نے ایک دوسرے کو دیکھ لیا, تو اس میں کوئی مذاکرہ نہیں. یہ فقہ نے لکھا ہے کہ وہ جو بھی مخطوبہ عورت جس سے نکاح کر رہے ہیں اس کی رضامندی ہو یا نہ ہو, آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں. اور دیکھنے کی جو حدود میں نے بتا دیا, عام طور پہ جو چیزیں دیکھی جاتی ہیں تو ان کو اگر دیکھ لیا, چہرہ مورا دیکھ لیا, ہاتھ پیر دیکھ لیے, اس کی چال ڈال دیکھ لیا, اندازہ ہو گیا کہ بلکہ یہ حسن و جمال کے حوالے سے بالکل پرفیکٹ ہے, بات چیت کے حوالے سے بالکل اوکے ہے, بس یہ ختم. اب اس کے بعد یہ نہیں کہ اب مستقل یہ سلسلہ شروع ہے کہ آج کافی پی رہے ہیں, کل پھر پی رہے ہیں, اور پھر پرسوں لنچ میں بھی جا رہے ہیں, پھر آپس میں ایک دوسرے سے ساری انفارمیشن شیئر کر رہے ہیں کہ تمہیں کون سا کلر پسند ہے, تمہیں کون سا پسند ہے. تو وہاں تو بس دو نمبریاں چلتی ہیں. وہ اچھا پنک تمہیں پسند ہے, مجھے بھی پنک پسند ہے, اچھا تمہیں مجھے بھی یہ پسند ہے. یہ سارے چکر بازیاں ہیں لونڈوں کی. نتیجہ کیا ہوتا ہے, بعد میں آگر ہوتی ہیں کہ یار اس نے فراڈ کیا, کیونکہ اس کو پتا ہے کہ کیسے اس کو شیشے میں اتارنا ہے. اس لیے شریعت نے بس ایک ملاقات کی اجازت دی, آپ فیصلہ کریں, اس کے بعد جو ہے بزرگ اس کی نسبت کر دیں. اب یہ اگلا سوال جو آپ نے کیا کہ بغیر والدین کی اجازت کے وہ کر لیتی ہیں, بڑا اچھا سوال کیا. اس میں مسئلہ یہ ہے کہ اگر لڑکی نے لڑکا ایسا پسند کر دیا جو اس کے جوڑ کا نہیں ہے, یعنی فیملی کے اعتبار سے بھی گھٹیا ہے, دین و مذہب کے اعتبار سے بھی گھٹیا ہے, اور پیشے کے اعتبار سے بھی گھٹیا ہے, کیونکہ اس کو کف کا مسئلہ کہتے ہیں. کف, تو کف کا جو مسئلہ ہے یہ دین اسلامی میں اس کی بڑی اہمیت دی ہے کہ جوڑ کا رشتہ ہونا چاہیے. مگر سید لڑکی ہے تو سید لڑکا ہو, یا کسی ایسی قوم کا ہو جو سیدوں کا آپس میں جوڑ اور کف ہو. اس کیونکہ 5 چیزیں شریعت نے کف میں شمار کی ہیں. ایک تو دین, کہ دینداری کے اعتبار سے دونوں کف ہونا چاہیے. ایک مذہب اسلام کے حوالے سے یہ ہونا چاہیے. یہاں تک فرمایا کہ اگر لڑکی ایسی ہے کہ اس کا باپ بھی مسلمان ہے, دادا بھی مسلمان ہے, اور لڑکا ایسا ہے کہ اس کا باپ تو مسلمان ہے لیکن دادا مسلمان نہیں ہے, تو یہ لڑکا اس لڑکی کا اہل نہیں ہے, کیونکہ اس کا دادا مسلمان نہیں ہے. اس سے اندازہ کریں کہ شریعت اس کا بھی لحاظ رکھا ہے, کیونکہ ظاہر لڑکے نے اپر ہینڈ ہونا ہے, تو لڑکی کے لیے ایسا رشتہ شریعت نے دیا تاکہ کل کو اس کو خست فیل نہ ہو, گھٹیا پن فیل نہ ہو کہ یار یہ مجھ سے گھٹیا ہے اور میرے اپر ہینڈ ہے. اسے شریعت اس کا لحاظ رکھا. اسے پیشے کے اعتبار سے کہ لڑکے کا ایسا کوئی پیشہ نہ ہو کہ جو معاشرے میں گھٹیا سمجھا جاتا ہے. میں نائی ہونا, باربر ہونا ایک پیشہ ہے, لیکن ہمارے معاشرے میں اس کو عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا. اب اگر ایک باربر کا بچہ ہے تو ظاہر ہے کہ وہ لوگ کہیں گے یار اچھا تم تو سیدوں کی بیٹی ہے, سید زادی ہو, یہ باربر کا بچہ پسند کیا. تو یہ چونکہ معاشرے میں اس کو گھٹیا سمجھا جاتا ہے, لہذا اس کو اس کا جوڑ قرار نہیں دیا جائے گا. اسی طریقے سے مالداری کے اعتبار سے کہ مال و دولت, لڑکی جو ہے وہ مال و دولت والی ہے, یا باپ اس کا مالدار ہے, اور لڑکا مفلس غریب ہے بیچارہ کہ وہ تو نفقے کے قابل بھی نہیں ہے. اب وہ لے کے اسے اس کو پسند کر لیا, یا لڑکے نے اس کو شیشے میں اتار لیا. تو ایسی کسی جگہ پر اگر لڑکی نے لڑکا پسند کیا تو والدین کو اس نکاح کے توڑنے کا حق ہوتا ہے. اور اول تو فقہا کا فتویٰ یہ ہے کہ نکاح سرے سے ہوتا ہی نہیں ہے. غیر کف میں, غیر جوڑ میں نکاح لڑکی نے کر لیا تو نکاح سرے سے منعقد ہی نہیں ہوتا. اور بعض فقہا کہتے ہیں جو منعقد ہو جاتا ہے وہ موقوف رہتا ہے, لہذا والدین اجازت دیں گے تو قائم رہے گا, والدین اس کو فسخ کریں گے تو نکاح ٹوٹ جائے گا. تو یہ وہ ترتیب ہے. بہت شکریہ مفتی صاحب, بڑی اچھی باتیں کچھ آپ نے بتائیں. کچھ پہ تھوڑا سا ہمیں کوئی سیکنڈری سوالات ہیں. آپ نے فرمایا جی کہ ایک ملاقات کی اجازت ہے, یہ بار بار ملاقات کرنا باتوں کی, یہ کیا کر دی آپ نے بات؟ یہ تو آپ نے دل توڑنے والی باتیں کر دی کہ اب اگر ایک لڑکی فرض کریں جاب کرتی ہے, وہ آلریڈی 50,000 لوگوں سے روز ملتی ہے, اس میں کیا حرج ہے کہ وہ اگر اپنے ہونے والے شوہر سے یا وہ لڑکا اپنی ہونے والی بیوی سے 2 4 10 20 50 دفعہ مل لے؟ کوئی اس میں کوئی اسلامی نقطہ نظر سے کوئی اس میں وہ ہے رکاوٹ ہے؟ بہت اچھا آپ نے پوائنٹ اٹھایا. بالکل آپ کی بات صحیح ہے کہ سودا لینے والے کے پاس روز جا کے سودا خریدتی ہے, لیکن اصل میں ڈیسٹینیشن اس کا صرف سودا ہے. وہاں ملنے میں ڈیسٹینیشن کچھ اور ہے. ڈیسٹینیشن سے فرق پڑ جائے گا کہ سودے والے سے سودا ڈیسٹینیشن ہے, وہ مین مقصود ہے. لیکن یہ ڈیٹنگ, یہ نکاح والے سے ملنا, صرف وہ ملنا ڈیسٹینیشن نہیں, ڈیسٹینیشن کچھ اور ہے. فزیکلی صحبت اور تعلق وہ ہے. تو لہٰذا اس ڈیسٹینیشن کی نزاکت کو سامنے رکھتے ہوئے زیادہ میل مال کی اجازت دی جائے گی کہ یہ نہ ہو کہ وہ اس واسطے سے اصل پر پہلے پہنچ جائیں اور ایک حرام کاری مبتلا ہو کر عزت کو گما بیٹھیں. اس وجہ سے شریعت اس کو منع کرتی ہے کہ یہاں سے میں انٹینشن ڈیفرنٹ ہے, جس میں ڈیسٹینیشن چینج ہو گیا, ڈیسٹینیشن چینج ہونے سے خطرہ ہے کہ کہیں یہ نہ ہو کہ یہ اس میں انوالو ہو جائے. اور بازار میں روز آفس روز ملتی ہے, وہاں ایسا کوئی خطرہ نہیں کہ وہاں ڈیسٹینیشن وہی ہے, کچھ اور نہیں.
सुभान अल्लाह, बड़ी खूबसूरत और लॉजिकल आपने इसकी जस्टिफिकेशन दी है। ख़वातीन हज़रात, इसीलिए इस्लाम ने जो इस्लामी नुक्ता नज़र से जो हदूद मुतय्यन की हैं, हमें बहुत ज़रूरी है कि हम उन हदूद को फॉलो करें और ये चीज़ जहन में रखें कि जो भी हदूद मुतय्यन की गई हैं उनके पीछे कोई ना कोई लॉजिक है, और ये मुफ्ती साहब ने बड़ी खूबसूरत और लॉजिकल इसकी जस्टिफिकेशन दी है। हमारे साथ एक कॉलर हैं लाइन पे। अस्सलाम वालेकुम कॉलर, यू आर लाइव इन द शो। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। एक सवाल पूछना था, मे भी इस टॉपिक से रिलेटेड है कि आजकल जो लड़के हैं वो चाहते हैं कि उन्हें जॉब करने वाली लड़की मिले, चाहे वो अच्छी जॉब खुद कर रहे हैं या खराब, वो ऐसी लड़की चाहते हैं। और लड़की अगर ये कहे कि मैं जॉब नहीं करूँगी और वो जितनी अच्छी हो, और एक अजीब सी लड़की से जो बिल्कुल इस्लाम से बहरा है और उससे वो करने को तैयार हैं जो जॉब करे, तो क्या ये लड़कियां जब घर बैठी रह जाएंगी तो इन लड़कों पे अजाब होगा? मेरा ये सब। शुक्रिया जी। वो की आवाज़ थोड़ी सी डिस्टर्ब थी, सवाल बिल्कुल क्लियर नहीं था, लेकिन जो मुझे समझ आया उनका सवाल बड़ा सेंसिटिव सवाल है एक औरत के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि लड़का कहता है कि मैं शादी उससे करूंगा जो लड़की जॉब करती है, इन अदर वर्ड्स उसको कमाने वाली बीवी चाहिए। दूसरी जबकि लड़की अच्छी है, समझदार है, सेंसिबल है, उससे वो शादी नहीं करता बिकॉज वो कमाने वाली नहीं है, इन अदर वर्ड्स दूध देने वाली गाय नहीं है। तो क्या उस शख्स के ऊपर कोई अजाब या कोई सख्ती ऐसी होगी कि वो सिर्फ माली इंटरेस्ट की वजह से किसी से शादी कर रहा है लड़की से, और एक अच्छी सेंसिबल पढ़ी लिखी लड़की को इग्नोर कर रहा है? बहुत अच्छा सवाल किया, और बाकी इसकी ज़रूरत पेश आती है। और लड़के ऐसे हैं वो कहते हैं कि जॉब प्रोफेशनल रिश्ता चाहिए, लड़की जॉब करने वाली हो, कमाने वाली हो, ऐसा होता है। और ये कि माल की वजह से वो ये इसको डिसाइड करता है, इसकी कोई मजाका नहीं है कि वो ऐसी शर्त लगा सकता है, क्योंकि हदीस में फरमाया तुनको ली अरबाइन, कि तुनको मारत ली अरबाइन, कि औरत से 3 वजह से निकाह किया जाता है। लिमालिन, या तो माल की वजह से किया जाता है, या उसके हुस्न जमाल की वजह से किया जाता है, या उसको हस्ब व नस्ब की वजह से किया जाता है, या उसके दीन की वजह से किया जाता है। तो फस्ब बिज़ात दीन, हाँ आपने तरगीब दे दी कि दीन वालियों को तरजीह दो, तो ये फरमाया। तो इसका मतलब है कि माल की वजह से भी शादी की जाती है, और नबी ने उसको ओके किया, मना नहीं फरमाया। वो अलग बात है कि दीनदारी को मुकद्दम रखा है। लिहाजा अगर एक लड़का ये कहता है कि मालदार लड़की मुझे चाहिए, या ये कि जॉब करने वाली बिजनेस वाली लड़की चाहिए, तो बिल्कुल वो चाह सकता है, इस्लाम ने उसको बिल्कुल इसकी इजाज़त दी है, वो कर सकता है। वो अलग बात है कि अल्लाह तबारक व तआला ने मर्द पर जिम्मेदारियां डाली हैं, औरत के ना नफ़क़े की, उसके सुकना की, उसकी सारी जिम्मेदारियां मर्द के ज़िम्मे हैं कि वो उसकी पूरी करे। अगर औरत ये कहती मैं जॉब नहीं करती और मैं घर में बैठी हूँ, तो मर्द पर वाजिब है कि उसके ना नफ़क़ा सुकने का जो है वो ख्याल रखे। वो ज़बरदस्ती नहीं कर सकता कि तुम निकल के जॉब करो, किसी को जॉब पर मजबूर नहीं कर सकता, लेकिन अगर वो खुशी से जॉब कर रही है और घर के खर्चे पानी के अंदर वो पार्टिसिपेट कर रही है, और लड़का भी ऐसी जॉब वाली लड़की ढूंढना चाहता है, तो उसमें इस्लाम मना नहीं करता, क्योंकि मालदारी की वजह से भी शादियां होती हैं, हसब नसब की वजह से होती हैं, खूबसूरती की वजह से भी होती हैं। क्योंकि एक कहता है जी मैं खूबसूरत लड़की चाहिए, अब आप दूसरी पढ़ी लिखी PhD लड़की ले आते हैं, लेकिन वो जो है खूबसूरत नहीं, या आलमा फाजला हाफजा ले आते हैं, खूबसूरत नहीं है, वो कहते मुझे नहीं पसंद, मुझे खूबसूरत चाहिए, तो वो भी उसका हक है, वो भी इस्लाम उसका कदर नहीं लगाता। यार छोड़ो यार, वो हूरें मिल जाएंगी, वो खूबसूरत बहुत हैं, छोड़ो यहाँ गुजारा कर लो। भाई ये सबक पढ़ाने की आपको ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर वो चाहता है यहाँ पे हूर जैसी अल्लाह दे उसको, बिल्कुल वो उसकी, क्योंकि हदीस में कह दिया कि जमाल की वजह से भी शादियाँ की जाती हैं, तो उस वजह से अगर कोई करता है तो उसका हक है। लेकिन वो अलग बात है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि दीनदारी को मुकद्दम करो, क्योंकि दीन और इस्मत की बुनियाद पे जब फैसला करता है, तो मुल्ला अली क़ारी रहमतुल्लाह ने लिखा है कि अल्लाह तबारक व तआला उसको पहली सारी चीज़ें अता कर देता है, माल की कुव्वत भी दे देता है, जमाल की राहत भी दे देता है, और हस्ब नसब की इज़्ज़त भी दे देता है, सब कुछ दीन की वजह से अल्लाह ताला उसको अता कर देते हैं। तो इस बेस पर अगर कोई करता है उसमें कोई मजाका नहीं है। माशाल्लाह, आपकी खूबसूरत बातें सुन के, आपके मशवरे सुन के किसी ने सोशल मीडिया पे कमेंट लिखा कि अल्लाह आखिरत में आपको बादशाह बनाए। माशाल्लाह, तो आपका बड़ा शुक्रिया जिन्होंने भी ये कमेंट लिखा है, थैंक यू सो मच। तो इस दुनिया में भी कोई बादशाह दिला दीजिए। नहीं, दुनिया में तो है ही, अल्हम्दुलिल्लाह। और मुफ्ती साहब, ये भी तो हो सकता है ना कि अगर एक खूबसूरत कर ली जाए, एक मालदार कर ली जाए, तो इसमें कोई मुज़ायका तो नहीं है? बिल्कुल, कहते गोडों में जान है तो बिल्कुल करो।
دو کی جا سکتی ہیں، لیکن ذمہ داریاں پوری کرنے کے لیے جو ذمہ داری ہے مرد کے اوپر بہت سخت ذمہ داری ہے. تو ایک کال لے لیتے ہیں، میرے پاس دو اور فالو اپ کوشچنز ہیں. لیکن السلام علیکم کالر، یو آر لائیو ان دی شو. السلام علیکم حضرت. السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب. ہاں تو آپ کا پروگرام بہت ماشاءاللہ بڑا پسندیدہ شو ہے میرا، اور میں بہت سارے معلومات کی باتیں پتہ چلتی ہیں ماشاء اللہ آپ کی شو سے. اور ماشاء اللہ بہت اچھا ٹاپک ہے. اور یہ میرا دو سوالات ہیں میرے اس ٹاپک کے ریلیٹڈ کہ یہاں پہ جو اکثر پیرنٹس ہوتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جب تک لڑکا ہے سیٹل نہیں ہو جاتا ہے، یعنی کہ اس کے بعد جو اچھی جاب یا وہ جب تک اپنی ایجوکیشن کمپلیٹ نہیں کر لیتا تو جب تک اس کی شادی نہیں کرتے، یعنی لڑکے کا بھی اور لڑکی کا بھی. تو یہ کیا ہے کہ اس کو کہاں تک یہ جائز ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ اگر فرض کریں کہ اگر کوئی یہاں پہ جو لڑکوں کی جو اکثر جو ریلیجیس لڑکے ہوتے ہیں ان کو یہ فرمائش ہوتی ہے کہ وہ حجاب والی لڑکی ہو یا حافظ قرآن ہو، یعنی جو اور وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی کہیں سے انہوں نے فتویٰ لیا ہوا ہے کہ اگر ان کے بعد کوئی بے پردہ عورت کر کے تو اس کے کیا نام ہے جو شوہر کے حصے میں گناہ ہوتا ہے. جو اگر وہ جو بھی بیوی گناہ کرے گی، جیسے بے پردہ کرے گی، حجاب وغیرہ کرے گی، یہ شوہر کے حصے میں اس سے گناہ ہے. تو یہ چیز اس میں دونوں کانسیڈر کے میرا جی بہت شکریہ. دونوں سوال آپ کے بہت امپورٹنٹ، بہت سینسیٹیو سوال ہیں. مفتی صاحب انہوں نے تو تھوڑا سا ہلا دیا ہمیں. پہلا سوال کیا تھا؟ پہلے دوسرا سوال کا ہم جواب لیتے ہیں. انہوں نے جو دوسرا سوال کیا تھا کہ اگر وہ حجاب والی کے ساتھ شادی نہیں کرتے ہیں، جو دینی مائنڈڈ قسم کے لوگ ہیں، تو کیا ان کی بے پردگی کا گناہ ان کے خاوند پہ بھی ہوگا؟ اچھا، بہت اچھا سوال کیا آپ نے کہ بے حجاب والی لڑکی کو پہلے سے پسند کیا، حجاب والی کو پسند نہیں کیا، اور بے حجاب والی لڑکی لی انہوں نے اور وہ اس کا گناہ ہوگا. یعنی اس میں ایسا ہے کہ بالکل شوہر کے ذمے، اس لیے حدیث میں آتا ہے کلکم رائن وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک چروایا ہے اور ہر ایک سے اس کے کہ وہ رعایا کے بارے میں پوچھ ہوگی. تو شوہر جو ہوتا ہے وہ گھر کے اندر نگہبان ہوتا ہے اور اس کے انڈر جو کچھ ہو رہا ہے وہ اس کا ذمہ دار ہوتا ہے. لہذا اگر بے پردہ اس نے بے حجاب والی لڑکی لی ہے اور وہ بے حجاب بھی کر رہی ہے، جو اسی طرح خلاف شرع امور اس سے صادر ہو رہا ہے، اور یہ اس کو منع نہیں کرتا بلکہ اس سے کھلی اجازت چھٹی دے رکھی ہے. بلکہ بہت سے شوہر تو ایسے حجاب والی کا حجاب اتروا دیتے ہیں کہ میرے ساتھ جا رہی ہو حجاب اتار دو، تو حجاب اتار دیا، برقع اتار دیا، ساتھ بٹھا کے جا رہے ہیں. تو یہ یقیناً وہ گناہ گار ہوگا. اور لڑکی اگر نہیں چاہتی اور مجبور ہو کے ایسا کر رہی ہے اس کی منشا کے لیے، وہ مجبور ہے. اور مجبور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وہ معذور ہے، اور معذور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ماخوذ نہیں ہوگا، اس کو کوئی گناہ نہیں ہوگا. لیکن شوہر کی گردن پہ گناہ ہوگا جسے بے حجاب لڑکی پسند کی اور اس کے بے حجابی کو پسند کیا، اور ظاہر کے نص قطعی کے خلاف ہے، لہٰذا اس کا گناہ یقیناً وہ شوہر کے سر پہ ہوگا. لیکن لڑکی بھی اگر اس بے حجابی کو پسند کرتی ہے اور وہ بھی اسی میں ریلیکس فیل کرتی ہے تو وہ بھی اس وجہ سے گناہ گار ہوگی. بہت شکریہ مفتی صاحب. ان کا پہلا سوال تھا کہ کچھ لوگ پیرنٹس شادی نہیں کرتے ہیں اپنے بچوں کی، وہ کہتے ہیں جی لڑکا سیٹل ہوگا، ڈگری لے گا، جاب کرے گا، پیسہ کمائے گا تو پھر شادی کریں گے. اس کو اننیسیسرلی ڈیلے کرنا کیا جائز ہے اسلامی نقطہ نظر سے؟ بہت اچھا یہ آپ نے پوائنٹ اٹھایا. اس میں ایسا ہے کہ بالکل آج کی تہذیب و تمدن کا تقاضا یہی ہے کہ جب بچہ سیٹل نہ ہو تو آج کی جو ضروریات ہے وہ پہلے زمانے والی بات نہیں ہے کہ پہلے کی سادی زندگی جو ہے ایک چٹنی روٹی پہ گزارا ہو گیا، ایک جھونپڑے میں 10 بچے پل گئے. اب وہ نہیں ہے. اب بہت زندگی کی ورائٹی بہت تیزی سے بڑھ رہی ہے اور تہذیب و تمدن کے تقاضے ڈیفرنٹ ہے. یہاں پر یقیناً دیکھا جاتا ہے ڈگری ہے، نوکری ہے، نان نفقہ دینے کے قابل ہے اور بچوں کو پالنے کے قابل ہے، تو بالکل وہ ایسی شرط لگا سکتے ہیں. لیکن اس میں یہ دیکھا جائے گا کہ اس لڑکے کی کیفیت کیا ہے، اس کی تربیت بلوغت سے پہلے تک اتنی اچھی کی ہو کہ وہ کسی گناہ کے اندر مبتلا نہ ہو جائے. اگر خدا نخواستہ اس کی فزیکلی کیفیت ایسی ہے، اس پہ اتنی زیادہ گناہ کا غلبہ ہے، شہوت کا غلبہ ہے کہ وہ جو امام التوقان بن گیا. امام التوقان فقہ نے یہ اصطلاح استعمال کی ہے کہ اس پر شہوت کا غلبہ ہے اور نکاح کرنے کے اسباب بھی موجود ہیں، اتنا نان نفقہ دے بھی سکتا ہے کہ اچھا گزر بسر ہو جائے گا، پھر بھی شادی نہیں کرتا. اس کو حرام قرار دیا ہے اور اس کے لیے شادی کو واجب قرار دیا ہے، کوئی لازمی نکاح کرے، اس لیے کہ ورنہ یہ کسی گناہ زنا میں مبتلا ہوا تو جو اس کے لیے روکنے کا باعث ہے یعنی والدین کر نہیں رہے تو وہ یقیناً گناہ گار ہوں گے. لہذا اس انسان کی کیفیت پر ہے. ہاں البتہ اس
اس کی کیفیت شیوانی ایسی ہے کہ گناہ میں مبتلا ہونے کی اندیشے نہیں ہیں اور نہ نفقے پر بھی قادر ہے، اب اس کے لیے نکاح کرنا سنت ہے، کہ اس لیے ایک واجب کا درجہ ہے، ایک سنت کا درجہ ہے، اور تیسرا درجہ یہ کہ اس کی کیفیت تو نارمل ہے، اور اس کے بعد جو ہے نہ نفقے کا بھی حساب کتاب ہے، لیکن اس کی اپنی اخلاقی حالت ایسی ہے، اتنا ایکسٹریم غصہ ہے اس کو، اتنا غیظ و غضب ہے کہ کسی دوسرے کے ساتھ اپنے مفادات مشترک چلا نہیں سکتا، تو ایسے بندے کے لیے نکاح کرنا مکروہ ہے۔ پہلے اس کو اپنی اخلاقی اصلاح کرنی چاہیے، اپنی جو اینگر مینجمنٹ کی کلاسز لینی چاہیے، اپنے اخلاق حسنہ کریں، دوسرے کے اپنے مفادات کو شیئر کرنے کا حوصلہ پیدا کرے، اس کے بعد نکاح کرے۔ اگر اس سے پہلے کر لیا، اور آج اسی وجہ سے بہت سے میاں بیوی میں سر پٹھول ہوتی ہے، کیونکہ وہ تربیت نہیں ہے اخلاق کی، نتیجہ یہ کہ آپس میں مفادات مشترک ہونے کی وجہ سے ایک دوسرے سے جب ٹکراتے ہیں تو وہاں تصادم ہوتا ہے، اس لیے ایسی صورت میں نکاح مکروہ ہو جاتا ہے۔ تو بات آپ کی صحیح ہے، اگر گناہ میں مبتلا ہونے کا اندیشہ ہو تو پھر یہ کہ والدین کو اس پہ نظر رکھنی چاہیے، اس کا نکاح کر دینا چاہیے۔ بہت شکریہ مفتی صاحب۔ ایک سوشل میڈیا پہ فالو اپ کویسچن آیا، کسی لڑکی نے پوچھا سوال کہ اگر لڑکی جوان ہے، شادی کی عمر ہے، اور والدین اسی وجہ سے کہ پڑھ لے، ڈگری لے لے، جاب کر لے، تو اس کی شادی نہیں کرتے ہیں، تو کیا وہ لڑکی اپنی مرضی سے شادی کر سکتی ہے جبکہ اس کو محسوس ہوتا ہے کہ اس کو شادی کی ضرورت ہے؟ جی بہت اچھا سینسیٹیو سوال کیا ہے۔ ہاں، اگر لڑکی کی یہ کیفیت اس کو اس کی ضرورت ہے اور اس کو اندیشہ ہے کہ زنا کے اندر مبتلا ہو جاؤں گی، اور یہ باہر کا ماحول ایسا ہے، پڑھنے جا رہی ہوں، کالج یونیورسٹی جا رہی ہوں، جاب کر رہی ہوں، تو خطرہ ہے کہ ایسے حوال پیدا ہو جائے گا، اور والدین جو ہے اپنی روایتی جو ہے وہ رسوم و رواج کی وجہ سے اس کو ڈیلے کر رہے ہیں۔ تو لڑکی کو شریعت نے بالغ لڑکی کو بالکل اختیار دیا ہے، وہ اپنی مرضی سے اچھی جگہ پر رشتہ شادی کر سکتی ہے، لیکن ایسا رشتہ نہیں ہونا چاہیے جو جوڑ سے کمتر ہو۔ میں نے بتایا جوڑ سے کمتر اگر اسے شادی کی تو پھر اس صورت میں جو نکاح منعقد ہی نہیں ہوگا، اور یا یہ والدین کو اس کو فسخ کرنے کا حق ہوگا۔ لیکن بالغ لڑکی ہے، وہ اگر شادی کرتی ہے اور وہ ضرورت محسوس کرتی ہے کہ اپنی کیفیت جانتی ہے اور یہاں گناہ کے خطرے ہیں، تو بالکل نکاح شادی وہ اپنے والدین کی اجازت کے بغیر کر سکتی ہے، اور والدین کو بھی چاہیے، ہاں پہلے اس کے کاؤنسلنگ ضرور کریے، میں ایڈوائز کروں کہ والدین کو بتائے دیکھو اب مجھے شادی کی ضرورت ہے، اپنی ماں سے شیئر کرے، ورنہ یہ صورتحال خراب ہو سکتی ہے، ورنہ میں خود اس پہ قدم اٹھانے پہ مجبور ہو جاؤں گی، میں اللہ کے سامنے جو شرمندہ نہیں ہونا چاہتی اور میں شادی کرنا چاہتی ہوں۔ اب والدین کو سمجھ کے ساتھ، اور میں ہمیشہ کہتا ہوں امریکہ یورپ کے جو والدین ہیں یہ سمجھ اور عقل کے ساتھ اولاد کو پالیں، یہ جذباتیت کے ساتھ نہ پالیں، عقل سمجھ کے ساتھ اولاد کو پالیں گے تو یہ اولاد کو صحیح سمت لے جائیں گے۔ اگر جذباتیت کے ساتھ یہ پالیں گے اولادوں کو تو یہ ہماری ایشیا کی سوسائٹی نہیں ہے، پاکستان انڈیا کا ماحول نہیں ہے کہ یہاں صورتحال یہ ڈیفرنٹ ہو جائے، تو یہ خطرناک نتائج مرتب ہو سکتے ہیں۔ لہذا والدین کو بھی چاہیے کہ اس کی اس بات کو سامنے رکھیں، کسی لڑکی کا اظہار کر دینا یہ بہت بڑی بات ہے، جبکہ ہمارے ماحول معاشرے میں لڑکی کو جب بتایا جاتا ہے کہ تمہارا فلاں جگہ سے رشتہ کر رہے ہیں تو وہ خاموش ہو جائے یا چپ کر کے چلی جائے اٹھ کے، تو مسکرائے، تو کہتے ہیں اس خاموشی کو رضامندی قرار دیا جاتا ہے، حیا کے اتنے تقاضے رکھے جاتے ہیں۔ تو لہٰذا آج منہ کھول کے بول رہی ہے تو والدین کو فوراً اس کی شادی کرنی چاہیے، اور لڑکی نے اگر کر لی شادی گناہ سے بچنے کے لیے تو وہ شادی بالکل جائز ہے۔ بہت شکریہ مفتی صاحب، اٹس اے ویری ویری سینسیٹیو ٹاپک۔ بلکہ میں ہمیشہ دوستوں کو یہ مشورہ دیتا ہوں کہ فیملیز کے درمیان کمیونیکیشن بہت ضروری ہے، اسپیشلی پیرنٹس کا بچوں کے ساتھ کھل کے بات کرنا، ان کو ٹائم دینا۔ جتنی مرضی مصروفیت ہے آپ کی کاروبار میں، آپ کی جاب میں، اپنی فیملی کے لیے، اپنے بچوں کے لیے ٹائم ضرور نکالیے، خدا را بچوں کو ٹائم دیجیے، بچوں کے ساتھ بیٹھیے، بچوں کے ساتھ آؤٹنگ کیجیے، بچوں کے ساتھ ڈسکشنز کیجیے، ان کو گائیڈ کیجیے ماحول کے مطابق، حالات کے مطابق، اسلامی تقاضوں کے مطابق ان کو ایجوکیٹ کیجیے، چونکہ ایک سٹیج آتی ہے کہ بچوں کو آپ کی رہنمائی کی ضرورت ہوتی ہے، اور اگر کمیونیکیشن بریک ڈاؤن ہے پیرنٹس اور بچوں کے درمیان میں تو یہ بچوں کی بہت بڑی بدقسمتی ہے، اور وہ یقیناً باہر سے ملنے والے غلط فیصلوں اور غلط مشوروں پر عمل کرنے کے لیے مجبور ہو جاتے ہیں۔ یہ بہت ضروری ہے۔ ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں لائن پہ۔ السلام علیکم کالر، یو آر لائیو ان دی شو۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی۔ حضور میں ڈاکٹر زکریا بول رہا ہوں بیلجیم سے۔ میں آپ کا کافی پروگرام مس کیا کیونکہ میں اپنے ملک پاکستان گیا ہوا، جہاں سے آپ بھی ہیں۔ سب سے پہلے تو ہمارے انکل پرسن جناب ملک ندیم حامد صاحب نے یہ کہا کہ جی میں نے تو اپنی بیوی کو بھی نہیں دیکھا تھا، تو یہ کیا اپنی بیوی کے ڈر کی وجہ سے یہ کہہ رہے ہیں کیونکہ ان کی بیوی یہ پروگرام ضرور واچ کریں گی؟ اور دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ اگر کچھ
वालिदैन को रिश्ता पसंद करते हैं और बच्चे कुछ और पसंद करते हैं, इस्लामी नुक्ता नज़र से हजरत आप इन दोनों में से किनको तौक़ीद दें? बहुत शुक्रिया जनाब। पहले तो आपने वहाँ से, मैं बेल्जियम से कॉल किया, हम बहुत शुक्रगुजार हैं आपके। मैं पहले छोटा सा इनको एक्सप्लेन करता चलूँ। ये हकीकत है, मैंने मज़ाहन नहीं कहा था। मैंने अपनी बीवी को निकाह के वक्त तक नहीं देखा था और उसमें मेरी कोई मजबूरी शामिल नहीं थी। मेरे वालिदैन ने मुझे पूछा था कि अगर मेरी कोई चॉइस है, मेरी को पसंद है तो बता दें। तो मैंने प्योरली अपने वालिदैन की चॉइस पे अपना फैसला छोड़ा था और मैं इस चीज़ पर अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि मैंने अपने वालिदैन की चॉइस पे छोड़ा, क्योंकि मेरी बीवी इतनी अच्छी है कि कभी कभी तो मैं इसको कहता हूँ कि इतनी अच्छी तो दो होती तो बेहतर होता। तो बहरहाल अल्लाह का बहुत शुक्र है कि मैंने अपने वालिदैन की चॉइस पे फैसला किया। मुफ्ती साहब, उन्होंने जो सवाल किया है कि मेरा ख्याल है आपके वालिदैन के हवाले, वालिदैन जी, सबसे पहले आपकी मोहब्बत का शुक्रिया, आप इतनी दूर से कॉल कर रहे हैं और अल्लाह ताला आपको हमारे जो है ज़रिए से पूरा हमारे बुज़ुर्गों को फैज़ पहुँचाए और आपके इल्म में इजाफ़ा हो। और बाकी जो सवाल किया है बहुत अच्छा और सेंसिटिव सवाल है कि वालिदैन एक जगह रिश्ता करना चाहते हैं और औलाद जो दूसरी जगह, बेटा या बेटी दूसरी जगह शादी करना चाहते हैं, तो क्या करें? तो पहली बात तो यह है कि औलाद को चाहिए कि वालिदैन के मंशा और मर्ज़ी को देखे, उसको समझे कि वो क्या कहना चाहते हैं। अगर वालिदैन की मर्ज़ी और मंशा को वो एक्सेप्ट करते हैं औलाद, तो उनके लिए बड़ी सआदत और बड़ी बरकत और खैर की बात है। क्योंकि ज़ाहिर है कि कोई वालिदैन ऐसे नहीं है कि जो अपनी औलाद के लिए गलत फ़ैसला करेंगे या बुरा फ़ैसला करेंगे। और ये तो हदीस में आता है, अलबरकत मल अकाबिर, हमारे बड़ों के पास बरकतें हैं। तो बड़े जो फैसला करते हैं वो बरकत से खाली नहीं होता। इंसान को ज़िंदगी के फ्यूचर में पता चलता कि वाकई यार बड़ों ने जो फैसला किया था वाकई उसमें कितना नफ़ा और खैर है। तो इसी तरीके से तो वालिदैन की उसकी मंशा पे अमल करेगी औलाद, तो उसकी सादतमंदी है और दुआएं भी मिलेंगी और बरकतें मिलेंगी। लेकिन अगर ये कि कोई ऐसी सूरत हाल नहीं बन रही और वो जो बच्चा या बच्ची कहता नहीं मैंने यही शादी करनी है, तो फिर वालिदैन को चाहिए कि वो उसको एनालाइज करें कि जहाँ वो रिश्ता पसंद कर रहे हैं उस रिश्ते वो इसका जोड़ है, हम मिसल है और बिरादरी ख़ानदान उसका जो वो तहकीक कर लें। क्योंकि शादी का मामला बड़ा सेंसिटिव होता है, क्योंकि बेटी हर एक को भी नहीं दी जाती कि ये मुसलमान है लड़की दे दो, ऐसा कभी नहीं होता। इंसान के चचाजाद भाइयों की औलादें होती है, इंसान रिश्ता नहीं देता, क्योंकि उसके अंदर अखलाक देखे जाते हैं, दीन देखा जाता है, उस इंसान की मसरूफियात, उनकी जो है वो मैंने बताया पेशा, उसकी जो है वो माल और दौलत, उसका नान नफ़का, सब चीज़ें देखी जाती हैं, फिर जाके फैसला किया जाता है। इसी तरीके से तो लड़का जिस लड़की को या लड़की जिस लड़के को पसंद कर रही है, तो वालिदैन फिर वुसअत ज़र्फ़ी के साथ उसको एनालाइज करके और उसके मुताबिक फैसला करें और वो ताकि शादी हो जाए। क्यों कि गुनाह में मुब्तला होना ये अल्लाह को गवारा नहीं है। इसलिए आपने देखा कि कुरान करीम ने 4 शादियों की इजाज़त दे दी है। 4 शादियाँ, 4 सिम्मतें गोया के 4 सिम्मतों 4 मुल्कों से मुल्क लड़कियां लेके आप आ जाएं, लेकिन गुनाह गवारा नहीं है, किसी एक से भी जिना गवारा नहीं है। निकाह भले आप 4 कर लें, भले अगरचे हमारे मुआशरे में कितना मुश्किल काम है, लेकिन शरीयत ने 12 एक ऑप्शन दे दिया है। लेकिन मकसूद ये है कि तुम जिना के करीब ना जाओ, ला तक़रबु ज़िना, जिना के करीब भी ना जाओ, ऐसे अहवाल हालात ही पैदा ना हो कि तुम्हें उसके बारे में सोचना भी पड़े। इसलिए फरमाया निकाह को इतना आसान कर दिया, तो फिर औलाद की मंशा को देख कर वालिदैन को शादी कर देनी चाहिए। बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब। हमारे प्रोड्यूसर साहब फिर मुझे बार बार इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि रैप अप करें, लेकिन प्रोड्यूसर साहब मैं बहुत इंपॉर्टेंट 2 मुख्तसर सवाल हैं और मुझे पता है 2 कॉल्स भी हैं हमारे साथ। बड़ा सेंसिटिव क्वेश्चन आया सोशल मीडिया पे मुफ्ती साहब। खातून ने किसी ने कहा है कि शादी करते हुए मेरे वालिदैन ने मुझे ये हुक्म दिया था कि तुम्हारा जनाजा ही ससुराल से निकले। अब ससुराल मेरे लिए एक जहन्नम और एक अजाब बन गया हुआ है, मैं क्या करूँ? मैं वालिदैन की हिदायत पे अमल करते हुए अपने मरने का इंतज़ार करूं, या मेरे पास कोई इस्लामी नुक्ता नज़र से मेरे पास क्या ऑप्शंस हैं? ये बड़ा सेंसिटिव और बड़ा दुखी सवाल किया आपने। हाँ, ये हमारे माहौल मुआशरे में ये नसीहत की जाती है कि जनाजा तुम्हारा वहाँ निकले, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो आपने समझा, इसका मतलब ये है कि जाहिर है कि आप उस जगह से दिल लगाएं, उस घर से अब दिल लगाएं, वो तुम्हारा घर है। क्योंकि कुरान करीम ने सास ससुर को आपके सेकेंडरी माँ बाप करार दिया है और इसको बतौर नेमत के इस ससुराली रिश्ते को कुरान ने जिक्र किया कि ये देखो अल्लाह ने तुम्हें असल माँ बाप भी दिए, देखो ससुराली माँ बाप भी दे दिए। नसब व सेहरा, ये आपको नसब और सेहर, ये 2
इनाम शरीयत ने दिए, इस्लाम ने दिए, तो कुरान ने इस तौर पे उस घर को बड़ी अहमियत दी है। तो हमारे मौल मुआशरे बुजुर्ग ये कह देते हैं कि तुम्हारा जनाजा वहाँ निकले, इसका मतलब ये है कि वो अब उसको अपना घर समझना, पीछे दिल लगा के उस घर की ज़िंदगी के अंदर आप जो इन्वॉल्व ना हो, वहाँ मोहब्बतें ना बखेरें, खिदमतें ना करें, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये मकसद है। अब ये मकसद नहीं खुदा न खासा वहाँ जहन्नुम के हालात है जैसे आप बता रही हैं, वहाँ पर मौत मरने के हालात हैं और वहाँ पर जुल्म से अजियत हो रही है और आपसे इसलिए सह रही हैं कि माँ बाप ने कहा जनाजा वहाँ से निकले। नहीं, ये गलत है, इसका ये मतलब नहीं है। आप बिल्कुल उस हवाले से माँ बाप से या अपने दोस्तों से, अपने रिश्तेदारों बड़ों से ज़रूर उसके बारे में डिस्कस करें, उनको इन्फॉर्म करें अपनी इस मजलूमियत के हवाले से, और जो वो जुल्म करते उस जुल्म की इत्तला करें। इसलिए कि जुल्म को बर्दाश्त करना ये भी गुनाह की बात है। जालिम के जुल्म को बर्दाश्त ना करें, आप उसके हवाले से जो है वो आगे किसी को शेयर करें। इसलिए तो कुरान करीम में इजाज़त दी है, ला युहिब्बुल्लाहुल जहरा बिस्सूइ इल्ला मन ज़ुलिम, कि अल्लाह ताला को किसी के बारे में बुरी बात कहना पसंद नहीं है, मगर मजलूम को इजाज़त है कि मजलूम किसी के जुल्म की दास्तान किसी को सुना सकता है, शेयर कर सकता है, ताकि उसकी कोई दाद रसी हो और जालिम के हाथ को रोका जाए। आप बिल्कुल अपने वालिदैन को या अपने किसी भी प्यारे को ज़रूर इन्फॉर्म करें ताकि आपके ससुराली जो जालिम है वो जुल्म से बाज आए। बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब। प्रोड्यूसर साहब, ये एक और बड़ा सेंसिटिव क्वेश्चन है, ये मेरा ख्याल है हमारे दोस्त पाकिस्तान से उन्होंने ये सवाल किया है, तो इसका जवाब मेरा ख्याल है उनको देना ज़रूरी है। ये मुफ्ती साहब एक रिवर्स सवाल है। अब ये एक किसी मर्द की तरफ से सवाल है कि हम जिम्मेदार फैमिली से ताल्लुक़ है हमारा, और ज़मीनों की वजह से हमारी फैमिलियों के अंदर शादी की जाती है। मेरी बीवी मुझसे 12 साल बड़ी है उम्र में, मेरी उससे कोई ज़हनी हम आहंगी नहीं है, मेरी ज़िंदगी ऐसे मुझे लगता है मैं बहुत बड़े अजाब में हूँ, क्या मैं दूसरी शादी कर सकता हूँ इस बेस पे? बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल किया। और वाकई हमारे मुल्कों में बरादरी और जायदाद और की वजह से ऐसी चीज़ें होती हैं। बिल्कुल आपको इजाज़त है कि आप दूसरी बिल्कुल शादी कर सकते हैं। पहली बीवी के हुकूक में कोई कमी नहीं आनी चाहिए और बिल्कुल कोई उस पर कोई जुल्म नहीं होना चाहिए। अब वो बात सही है कि ज़हनी आमांगी नहीं होती उम्र का तफावत होने की वजह से, कोई बात नहीं, लेकिन आप दूसरी शादी करने का आपको बिल्कुल ऑप्शन है, लेकिन पहली पर कोई जुल्म और ज़्यादती ना हो, उसके हुकूक की अदायगी पूरी हो और दूसरी जो उसका भी हक़ को अदा करें। और आप बिल्कुल, आपको 4 तक की इजाज़त है, लेकिन आप इस काबिल हैं, ना नफ़ का सुकना दे सकते हैं, तो बिल्कुल आप दूसरी शादी करें, इसमें किसी किस्म का कोई मजाका नहीं है। बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब। हमारे पास एक कॉलर काफ़ी देर से इंतजार में है। अस्सलाम वालेकुम कॉलर, यू आर लाइव इन द शो। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपको और हमारे प्यारे मुफ्ती साहब को बहुत बहुत अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुफ्ती साहब को तो कुछ कहना सूरज को चिराग दिखाने के जैसे है। मुफ्ती साहब को जितना सुना जाए अल्फाज ही नहीं है कि मैं समझती हूँ मुफ्ती साहब के लिए अल्फाज ही खत्म हो गए हैं कि हाँ मुफ्ती साहब ऐसी नेमत है एक दुनिया में इस वक्त, और इतना कुछ मुफ्ती साहब बताते हैं, बयान करते हैं जो कि कभी किसी के सुनने क्या नजरों से गुजरा ही नहीं है। बेहतरीन हमारे मुफ्ती साहब जो है तफसीर बयान करते हैं और इतना अच्छी तशरीह करते हैं। मुफ्ती साहब पहचान गए होंगे मैं कौन बोल रही हूँ। तो मुफ्ती साहब ने अभी जो निकाह के ऊपर जो मुफ्ती साहब बात कर रहे हैं, बहुत सारे सवाल मेरे अंदर हैं। मैं समझती हूँ शायद मैं 1 घंटा 1.5 घंटा ले लूँ, लेकिन फिर मैं शॉर्ट सवाल करूंगी मुफ्ती साहब से। मुफ्ती साहब ने अभी बयान किया कि ऐसा निकाह जिसमें माँ बाप राजी ना हो और या वो लड़का काबिल ना हो लड़की के, तो वो निकाह माना ही नहीं जाता, वो मकरूह हो जाता है। तो अगर बेटी माँ से जिद करके ऐसा रिश्ते कर ले जिसमें साफ तौर पे नजर आ रहा है कि ये लड़की के काबिल नहीं है या धोखा मिल रहा है, और लड़की फिर भी वो निकाह करे और माँ मजबूर हो कि वो निकाह करने पर राजी हो जाए, तो ऐसा निकाह के बारे में क्या हुक्म है? और दूसरे जो बच्चे यहाँ लड़के करते हैं अहले किताब है, लेकिन ना वो खुद पैरवी कर रहे होते हैं मजहब की और ना वो लड़की कर रही होती है, इवन कि वो लड़की अपने मजहब पे भी नहीं चल रही होती, तो वो जो निकाह मौलवी पढ़ा देते हैं उस निकाह के बारे में क्या हुक्म है? तो क्योंकि मैं बता दो खुद ऐसे तजर्बे से गुजरी हूँ कि मुझे मजबूरन करनी पड़ी अपनी बेटी की शादी, तो उसके बाद भी जब वो बात सामने आई कि मैं गलत नहीं थी, लेकिन उस बात को मेरे घर वाले मानने पर तैयार नहीं। तो ऐसे निकाह के बारे में क्या हुक्म है मुफ्ती साहब, जरा तफसील से बताइएगा। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू वेरी मच।
یہ بھی دونوں سوال ان کے بڑے سینسٹیو ہیں مفتی صاحب، اور یہ پریکٹیکل ایشوز ہیں جو ہم اس معاشرے میں، اسپیشلی ویسٹرن معاشرے میں، امریکہ میں رہتے ہوئے ہم دیکھتے ہیں. لڑکی نے ضد کر کے شادی کروا لی، ماں کو منا لیا، اب ماں کو بھی نظر آ رہا ہے کہ میں مجبور ہو گئی ہوں، میں شادی کر دی، لیکن اس کی کیا ویلیو ہے اسلامی نقطہ نظر سے، اس کی کیا حیثیت ہے؟ بہت سب سے پہلے آپ کی محبت کا شکریہ، آپ نے اس قدر اظہار محبت اور دعائیں دی ہیں، اور واقعی میں ان دعاؤں کا محتاج ہوں، اور یہ آپ کا حسن ظن ہے کہ آپ جو ہے وہ ہمارے بارے میں حسن ظن رکھتی ہے، اور میں دعا کرتا ہوں اللہ اس حسن ظن کو حقیقت سے بدلے. واقعی اللہ تعالیٰ ایسی علم و حکمت عطا کر دے جو آپ حضرات تک اس کا فیضان پہنچے، اور میرے بزرگوں کا، میرے والدین کا فیض زیادہ سے زیادہ میں آپ تک پہنچاؤں. اور یہ میرا ایک درد اور فکر ہے کہ پوری امت مسلمہ یہ یونائٹ ہو جائے اور امت مسلمہ علم و حکمت سے روشناس ہو جائے، جس سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں. بھئی یہ میرا مطمع نظر ہے، اور اللہ مجھے اس میں کامیاب کرے. جہاں تک آپ کے پہلے سوال کا تعلق ہے تو اس کے ایسے نکاح کے بارے میں جو آپ نے کہا کہ لڑکی نے زبردستی کر لیا اور نظر آ رہا تھا کہ ایسا نہیں ہوگا، اور والدین نے زبان سے اجازت دے دی، دل اس سے انکار کر رہا تھا، تو حدیث میں فرمایا کہ ایسا نکاح جو ولی اور والدین کی اجازت کے بغیر کر دیا گیا، اب اجازت بھلے زبان کی ہو یا یہ اجازت دل کی ہو، تو اجازت کے بغیر کر لیا تو نکاح ہوا باطل باطل باطل، 3 مرتبہ فرمایا وہ نکاح باطل ہے. اس کا مطلب ہے یہ نکاح بیکار ہے، بیکار ہے، بیکار ہے، کیونکہ نکاح سے جو مقصد تھا کہ 2 خاندان، 2 قبیلے، جو برادریاں آپس میں مل جائیں. اگر ایک ملک کا شہزادہ ایک ملک کی شہزادی ہے تو 2 ملک آپس میں مل جائیں، تو اسلام کا تو یہ مقصد تھا کہ 2 ملکوں کی دوستیاں ہو جائیں، آپس میں 2 خاندانوں کی دوستیاں، محبتیں بڑھ جائیں، آپس میں جو ہے پیار کی فضا پیدا ہو جائے، ایک نسلوں کی نسلیں آگے سے آگے جو اپنی جو ہے وہ رشتہ داریاں بڑھائیں. یہ مقصد تھا. اور یہاں اسے ایسی جگہ نکاح کر لیا، والدین راضی نہیں ہیں، اور نتیجہ کیا ہوا؟ اب بھجے دل کے ساتھ والدین ان سے ملتے ہیں، اور وہ جو ہے وہ ضد کے ساتھ وہ ملتے ہیں. نتیجہ کیا کہ ایسا نکاح بیکار ہے، یہ نکاح کے ثمرات اس سے ملنے والے نہیں ہیں. تو ایسے نکاح کو بیکار قرار دیا گیا، اور ظاہر بیکار چیز جو ہے وہ ظاہر آج کی دنیا میں بھی، آج کی منڈی میں بھی اس کی کوئی قیمت نہیں ہوتی. اور جو دوسرا سوال کیا وہ بھی بڑا اہم سوال ہے کہ بھی یہ اہل کتاب سے نکاح کے حوالے سے وہاں بھی نکاح کرنا پڑ گیا زبردستی. نتیجہ یہ کہ نہ خود وہ لڑکا اس کی پریکٹس کرتا ہے اسلام کی، نہ وہ لڑکی اپنے مذہب پہ چلتی ہے، اور وہ نکاح کر لیا کہ جی اہل کتاب سے اجازت ہے. میں نے وہ پہلے بتایا کہ یہ اپنی خواہشات کی بنیاد پہ لوگ فیصلہ کر لیتے ہیں کہ خوبصورت ہے لہٰذا میں نے کر لی، یا میری کلاس فیلو سی میری دوستی ہے، میری اس سے ذہن ملتا ہے، کیمسٹری ملتی ہے، لہٰذا میں نے نکاح کر لیا. لیکن یہ کہ بیوی ہونے کی حیثیت سے وہ آپ کے ساتھ کتنا ساتھ چل سکتی ہے وہ آسان فیصلہ نہیں ہے. اور شنید یہی ہے، مشاہدہ یہی ہے کہ یہ دوسرے اہل کتاب کہہ کے شادی کر تو لیتے ہیں لیکن کیمسٹری ملتی نہیں، تربیت ہر ایک کی اٹھان الگ الگ بنیادوں پہ ہوتی ہے. نتیجہ کہ اچھے میاں بیوی نہیں بن سکتے. تو ظاہر وہ نکاح بھی بیکار نکاح ہے، اس نکاح کے اندر وہ لطف نہیں ہے جو اس کے ثمرات ملنے چاہیے تھے، والدین کو اس سے راحت ملے گی تو وہ اس کے نہیں ہے. لیکن مجبوری ہے اس کو، بہرحال شریعت کے قاعدے میں اس کو نکاح ہی کنسیڈر کیا جائے گا، اور دونوں میاں بیوی ہوں گے اور اولادیں پیدا ہوگی، وہ ثابت و نسب ہوں گی اور انہی کی اولادیں ہوں گی. ظاہر ہے کہ ان رشتوں کو آپ نے کڑوا گھونٹ سمجھ کے آپ کو قبول ہی کرنا پڑے گا. بہت شکریہ مفتی صاحب. ہمارے پاس ایک اور کالر ہیں، ایک لاسٹ کال لیتے ہیں چونکہ ہمارے پروڈیوسر صاحب کافی ناراض ہیں. السلام علیکم کالر، یو آر لائیو ان دی شو. وعلیکم السلام. یہ پوچھنا تھا مفتی صاحب سے کہ جو لوگ منگنی کر کے توڑ دیتے ہیں منگنی کو، اس کے بارے میں شریعت کیا فرماتی ہے؟ کیا ان پر کفارہ وغیرہ لازم آتا ہے یا ان کو کس طرح کی سزا ملنی چاہیے یا ملتی ہے؟ ذرا دوبارہ دہرائیے گا، مجھے آپ کی بات سمجھ نہیں آئی. سمجھ میں اچھا آپ کو جی منگنی کے حوالے سے، اچھا انگیجمنٹ کر کے جو جی ہاں یہ اچھا سوال کیا آپ نے، اور واقعی یہ بہت اچھا سوال اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آج ماحول معاشرے میں منگنی کی کوئی اہمیت نہیں سمجھی جاتی کہ منگنی جو کوئی بات انگیجمنٹ ہے توڑ دو، یہاں توڑ دی دوسری جگہ کر لی، وہاں توڑ دی تیسری جگہ کر لی. تو نہیں، انگیجمنٹ منگنی کی شرعی حیثیت یہ ہے کہ وعدہ نکاح ہے. آپ نے نکاح کا وعدہ کر لیا، پرومس کر لیا کہ ہاں بھی ہم نکاح کریں گے، یہ بچی ہم لیں گے یا یہ بچہ ہم لیں گے، تو یہ وعدہ نکاح ہے. تو وعدہ کو بغیر کسی شرعی ضرورت کے اس کو توڑنا جائز نہیں ہے. اگر اس کو توڑیں گے تو ظاہر ہے کہ وعدہ خلافی کا گناہ ہوگا، اور وہ گناہ کبیرہ ہے.
لہذا اگر وہاں کوئی شرعی ضرورت ہے، مطلب ایسی کوئی انفارمیشن سامنے آ گئی لڑکے کے بارے میں کہ نہیں یار اس نے فراڈ کیا ہے، یہ تو کہہ رہا تھا میری فلاں جاب ہے لیکن وہاں جاب نہیں تھی اس کی، یہ تو فلاں بات کی تھی وہ غلط ہے، اس نے فلاں ڈگری کی تھی نہیں اس کے پاس، اس نے کہا تھا میں تو یہاں گرین کارڈ ہولڈر ہوں، اس کے پاس تو گرین کارڈ نہیں، اس کے پاس بلیک کارڈ بھی نہیں ہے، تو یہ کیسا 2 نمبر ہے۔ ایسی چیزیں سامنے آ گئیں تو آپ کیا اس کو آپ جو ہے وہ اس منگنی کو توڑ سکتے ہیں۔ ایسی لڑکی کے حوالے سے کوئی انفارمیشن آپ کو ایسی ملی کہ نہیں یار یہ تو فلاں برادری فلاں خاندان سے ہیں، اس کا جو بیک گراؤنڈ تو فلاں ہے، یہ انہوں نے ہمیں جو غلط انفارمیشن دی ہے، تو ایسی کوئی بھی شرعی ایسی کوئی ضرورت سامنے آ گئی تو پھر آپ جو منگنی کو توڑ سکتے ہیں۔ لیکن اگر ایسی کوئی ایسی شرعی ضرورت سامنے نہیں آئی تو پھر منگنی کو توڑنا وہ جو ہے وعدہ نکاح توڑنا ہے، اور وعدہ نکاح توڑنا جو ہے وعدہ خلافی کا گناہ ہوگا اور وہ جائز نہیں ہے۔ حتی الامکان بچنا چاہیے منگنی کو توڑنے سے، الا یہ کہ بہت مجبوری ہے کہ توڑنا ہی پڑے گا یا لڑکی راضی نہیں ہو رہی ہے تو پھر آپ مجبور ہیں، آپ شادی نہیں کر سکتے، تو اس صورت میں توڑ سکتے ہیں۔ بہت شکریہ مفتی صاحب۔ اب یہ میں کیا کروں پروڈیوسر صاحب، اتنا امپورٹنٹ کویشچن تھا اور اتنا امپورٹنٹ جواب تھا، ایک فالو اپ کویشچن تو میں کروں گا مفتی صاحب۔ فالو اپ کویشچن یہ ہے کہ منگنی کی آپ نے فرمایا کہ بڑی امپورٹنٹ حیثیت ہے، وعدہ نکاح ہے، اب منگنی کرنے کے بعد اسلامی نقطہ نظر سے لڑکی لڑکے کا ملنا اور اختلاط جائز ہے کہ نہیں؟ یہ بہت اچھا سوال کیا، اور اصل پروگرام کی مین تھیم ہے یہی کہ منگنی ہونے کے بعد اب کتنی، تو منگنی ہونے کے بعد وہ اجنبی ہیں۔ اچھا ہاں بالکل، وہ یہ نہیں ہے کہ وہ ان کا کوئی مارمیت کا رشتہ ہو گیا یا میاں بھی نہیں، وہ اجنبی ہیں، اور جیسے اور اجنبیوں کے ساتھ اس کے معاملات ہیں ویسے اس کے ساتھ ہوں گے۔ وہ الگ بات ہے کہ آپ نے ایک نسبت طے کر دی ہے کہ ہم فیوچر میں سال یا 6 مہینے جب شادی کریں گے تو اس لڑکی سے شادی کریں گے، یا وہ دونوں سمجھتے ہیں کہ ہماری شادی ہوگی سال کے بعد، لیکن ابھی ان کے درمیان بالکل اجنبیت کا معاملہ ہے، لہذا اسی طریقے سے وہ ڈیل کریں جیسے اجنبی ہیں، تو لہٰذا اس میں ان کو اس کی اجازت نہیں کہ وہ گھومنے جا رہے ہیں۔ اور یہاں والدین کہتے ہیں کوئی نہیں، اس کی وہ فینسی ہے جانے دو، یہ اس کا منگیتر ہی ہے، چلو بیٹھو بیٹا جا کے چائے پی لو، وہ دونوں بیٹھے گپے لگا رہے ہیں اور وہ دونوں گھومنے گئے ہیں۔ نہیں، یہ بالکل حرام ہے، اس کی اجازت نہیں۔ اس طرح ٹیلی فون کے اوپر ایک دوسرے سے گھنٹوں گھنٹوں گپے لگا رہے ہیں، باتیں کر رہے ہیں، وہ جائز نہیں۔ اور اس کا نقصان ہوا کہ جب منگنی ہوئی اور یہ زیادہ ایک دوسرے سے گپے لگائیں، باتیں بے تکلفی بڑھائی، تو نتیجہ کیا ہوا کہ شکایات ایسی پیدا ہو گئیں کہ لڑکا یا لڑکی نے کہا جی نہیں یہ میرے کام کا نہیں ہے، دیکھو فلاں ٹائم مجھ سے لڑ پڑا، فلاں ٹائم یہ ہوا۔ اس لیے اللہ کی شریعت نے نکاح کو رکھا ہے، نکاح ہونے کے بعد جب آپس میں ملاپ ہو جاتا ہے تو اللہ آٹومیٹکلی دلوں میں محبت اور پیار ڈال دیتا ہے، پھر بڑے بڑے عیوب چھپ جاتے ہیں، کیونکہ اللہ ان کو ایک دوسرے کا لباس بنا دیتا ہے، اور لباس جیسے اپنے بدن کے داغ دھبے چھپاتا ہے، پھر یہ دونوں میاں بیوی ایک دوسرے کے عیب چھپاتا ہے، پھر کوئی شکایت پیدا نہیں ہوتی، اور پھر وہ خاندان چل پڑتا ہے، پھر نسلیں پیدا ہو جاتی ہیں، تو محبت پیار۔ لیکن منگنی کے وقت تو آپشنز ہی آپشن ہے، کیونکہ ایک دوسرے کے لباس بنے نہیں ہیں، لہذا نتیجہ یہ ہے کہ تھوڑی سی شکایت کے اوپر وہ ماں کو کہہ دیتی ہے میں نہیں شادی کر رہی، ہمارے پاس صبح شام ایسی شکایات آتی ہیں، تو اس طرح کی بے تکلفی منگنی کے بعد قطعاً جائز نہیں ہے۔ بہت شکریہ مفتی صاحب۔ اب یہ بتائیے، آپ نے بھی یہ کہا کہ ٹیلی فون پہ گفتگو کرنا بھی جائز نہیں ہے، تو آج کل تو چیٹ کا زمانہ ہے، تو چیٹ چیٹ تو اس سے زیادہ خطرناک ہے، چیٹ تو چاٹ کا مزہ دیتی ہے، وہ تو چھوٹتی نہیں ہے، تو اس لیے بالکل اس کی وہی مراد ہے کہ جتنے بھی ایسی چیزیں ہیں یہ ساری اسی بے پردگی میں شامل ہیں اور اجنبیت کے رشتے ہیں۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں نا، کسی نے کہا کہ جی وہ تو پردہ نشین عورتیں ہیں لیکن خط لکھ کے وہ ایک دوسرے سے وہ معاملات رکھتی ہیں، تو فرمایا یہ بھی تو بے پردگی ہے کہ خط لکھ کے جب آپ اپنے جذبات کا اظہار کر دیا، فرمایا یہ بھی تو بے پردگی ہے۔ اور انہوں نے فرمایا سارے گناہ اس کائنات میں جو سرزد ہوتے ہیں وہ بے پردگی سے ہوتے ہیں، تو چیٹ یہ بھی بے پردگی ہے، فون بھی بے پردگی ہے، تو بے پردگی جہاں آئے گی وہاں اجنبیت کا رشتہ اگر ہے تو نتیجہ یہ ہے کہ وہاں سے خرابی پیدا ہوگی، دنیا میں بھی گناہ اور آخرت میں اللہ کے سامنے شرمندگی۔ بہتر اس سے یہ ہے کہ انسان نکاح ہی کر لے۔ بالکل بالکل بجا فرمایا آپ، اور ویسے بھی چیٹ کو چیٹ میں بدلنے میں کوئی زیادہ ٹائم نہیں لگتا۔ خواتین و حضرات، آج کا شو کافی لمبا ہو گیا، ماشاءاللہ آپ کی کالز بھی آتی رہیں اور آپ نے کافی امپورٹنٹ کویشچنز کیے، ہم آپ کے شکر گزار ہیں۔ ہم محمد طیب علی صاحب کے بھی شکر گزار ہیں جنہوں نے لاس ویگس نواڈا سے آج کا پروگرام ہمارا سپانسر کیا۔ اگر اشاعت دین کے اس ہماری ایفرٹ میں آپ بھی حصہ ڈالنا چاہیں تو برائے مہربانی ہمارا پروگرام سپانسر کیجئے، ہمارے ادارے سے رابطہ قائم کیجئے۔ اگلے ہفتے پھر 2 ٹاپک لے کے، امپورٹنٹ ٹاپک، ایک لوکل اور ایک انٹرنیشنل ٹاپک لے کے دوبارہ پھر حاضر ہوں گے۔ ڈاکٹر مفتی منیر احمد اخون صاحب کو اور ملک ندیم عابد کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم۔